नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब की किताब इस्लाम की नशत सानिया करने का असल काम ज़ेर मताला है, और ज़ाहिर है ये मताला हम इसलिए कर रहे हैं कि जो इस्लाम की नशत सानिया है, यानी दोबारा इस्लाम का पूरी दुनिया पर गालिब होना है, उसके लिए कुछ बुनियादी काम करने की ज़रूरत है। कोई एक असल काम है जिसको करने की ज़रूरत है। वो तो इस किताब के आखिर में जाके खुलेगा, लेकिन ये कि ये बात हमारे पेश नज़र रहना चाहिए कि हम कोई हुसूल सवाब के लिए ये मताला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस मकसद को सामने रखकर, यकीनन वो मकसद सामने होगा तो सवाब भी होगा, लेकिन ये महज किताब पढ़ना पेश नज़र नहीं है, बल्कि वो बात समझना पेश नज़र है जो इसमें बयान की गई है, और फिर उसके मुताबिक अमल करने की कोई स्कीम बनाना पेश नज़र है कि उस पर अमल कैसे किया जा सके। हमने जो हिस्सा पढ़ लिया था उसमें चंद बातें मैं सिर्फ दोहरा देता हूं ताकि कनेक्ट हो जाए। एक बात हमारे सामने ये आई थी कि इस वक्त जो भी दुनिया है उस पर एक तहजीब गालिब है। ये आज से 50 साल पुरानी तहरीर है, 55 साल पुरानी तहरीर है, और उस वक्त ये बात इस तरह कही गई। आज तकरीबन सभी लोग मानते हैं कि ग्लोबल विलेज है। जो बात हम ये कहते हैं ना, आपने सुना है ग्लोबल विलेज का मतलब क्या होता है? एक गांव में दो रस्में तो नहीं चलती ना। शादी एक ही तरीके से सारे गांव वाले करते हैं, एक गांव के अंदर मरने मात फोतिदगी के तरीके एक जैसे ही होते हैं। तो जैसे गांव एक तो फासले बहुत नजदीक होते हैं, वो एक दूसरे के साथ लोग कनेक्टेड होते हैं, और एक गांव के तौर तरीके बोली सब पूरे गांव की एक जैसी ही होती है, और एक गांव के रवाज रस्मात एक जैसी होती है। तो दुनिया अब ग्लोबल विलेज की मानिंद हो गई है। असल में उसी बात को जो पहले यूं कहा गया था कि ये एक पूरी दुनिया पर एक ही सोच छा गई है, एक ही सोच का गलबा हो गया है, एक ही तहजीब गालिब हो गई है। और उसमें ये इस्तिस्ना किया गया था कि कुछ अगर हैं भी कुछ दूसरे अज्जा कहीं पे, कोई और रंग अगर कहीं है तो वो मेन स्ट्रीम से कटा हुआ रंग है। दुनिया का मजमूई रंग तो यही है। और कुछ जैसे समंदर में जजीरा होता है, तो वैसे जजीरे को अलग से खुश्की तो नहीं कहते ना, उसे समंदर ही कहा जाता है। वो सारा इलाका समंदर है, बीच में कोई एक टापू बीच में आ गया। तो इसी तरह दुनिया का मजमूई रंग तो ये है, बीच में अगर कहीं कोई उससे हटकर कोई रंग मौजूद है तो वो जिंदगी की असल शाहरा से एक कटी हुई पगडंडी की हैसियत रखता है। बस ये था जो उसका खुलासा जो हमने पढ़ा था। अब ये कि वो रंग है क्या, वो जिसको हमने कहा ना पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, वो असलन है क्या, और वो नुक्ता नजर क्या है, वो सोच क्या है, उसके पीछे यूं समझ लीजिए जिसे हम अकीदा कहते हैं। तो अकीदा क्या है उसका, वो खूंटा क्या है जिसके साथ वो पूरी सोच बंधी हुई है। सफा 6 से मैं शुरू कर रहा हूं, और इसका उन्वान है बुनियादी नुक्ता नजर, यानी वो जो तहजीब पूरी दुनिया पे छाई हुई है उस तहजीब का बुनियादी नुक्ता नजर क्या है। तहजीब जदीद की बुनियाद में जो फिक्र काम कर रहा है, जो सोच, जो फिक्र, जो नजरिया, जो एतकादात, आप इसे जो भी करें, जो उसके पीछे जो सोच कार फरमा है, वो ना तो कोई एक दिन में पैदा हो गया, यानी वो फिक्र एक दिन में नहीं पैदा हुआ, और ना ही कोई सादा और बसीत शय है। अब ये जरा थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज आ गया है, अल्फाज तो मुश्किल नहीं है लेकिन मफहूम जरा मुश्किल है। सादा लफ्ज तो बहुत सादा लफ्ज है, लेकिन यहां सादा किस मानी में इस्तेमाल हुआ है? सादा कहते हैं हम उस शय को कि, यानी यहां जिस मानी में इस्तेमाल हुआ है कि एक चीज होती है मुरक्कब, और एक होती है उस मुरक्कब के मुकाबले में सादा। अभी ये पानी है, ये एक सादा शय है। चाय में भी पानी होता है लेकिन वो सादा नहीं होता। अब उस पानी के अंदर पत्ती भी शामिल हो गई है, दूध भी शामिल हो गया है, चीनी भी शामिल हो गई है, अब वो एक नई शय बन गई है। उसमें से पानी अलग देखना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिसने पानी डालते हुए ना देखा हो उसे जल्दी जल्दी समझ नहीं आएगी कि इसके अंदर पानी भी है, ठीक है ना।
وہ تو ہمیں پتہ ہے نا چائے کے اندر یہ ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں پانی بھی ہے. یہ تو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ دودھ میں 87% پانی ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ دودھ میں 87% پانی ہوتے ہیں. لیکن پانی علیحدہ سے ہم فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ پانی ہے, لیکن جو دودھ میں پانی ہوتا تھا وہ جلدی سے نہیں پہچانا جاتا تھا. تو دودھ والا پانی چونکہ مرکب شکل میں, اس لیے اسے پہچاننا آسان نہیں ہے. اور جو گلاس میں ویسے پانی ہے وہ چونکہ سادہ فارم میں ہے, وہ مرکب فارم میں نہیں ہے, ترکیب نہیں ہوئی ہے اس کی, اس لیے اسے پہچاننا آسان ہے. تو جب آپ نے کہا سادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب مرکب ہے. تو یعنی یہاں سادہ مرکب کے مقابل استعمال ہوا ہے, اور اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جو چیز مرکب نہ ہو وہ پہچاننا آسان ہے, جو مرکب ہو اس میں سے اجزاء چھانٹنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. اب چائے میں سے جس نے ڈالا ہے اس کو تو پتا ہوگا اتنی پتی ڈالی ہے, اتنا گڑ یا چینی ڈالی ہے, اتنا جو ہے نا اس میں پانی ڈالا ہے, اتنا دودھ ڈالا ہے. جس نے چائے دیکھی ہے اس کے لیے یہ چھانٹی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس میں پتی کتنی ہے اور چینی کتنی ہے, اور یہ بھی کہ اس میں کیا کیا ہے, وہ بھی ایک مشکل کام ہے اور کٹھن کام ہے. تو سادے کے لفظ کو اس معنی میں لیجئے. اور دوسرا لفظ استعمال ہوا بسیط. باسط کا لفظ اسی سے پھیلی ہوئی ہے. اللہ یبسط الرزق و یقبض, اللہ رزق پھیلا کے بھی دیتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے. یہ تو پھیلا ہوا ہے. باسط کا مطلب کیا ہوا, بسیط کا مطلب کیا ہوا, پھیلی ہوئی ہے. اچھا, اب اس کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے, ایک چیز آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے, ایکسپوزڈ, تو اس کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. ایک چیز آپ جڑی ہوئی ہے, وہ جیسے وہ ایک کیڑا ہوتا ہے نا جس کو ذرا سا تیلی لگاؤ تو وہ اپنے سونڈ اندر کر لیتا ہے, تو اس کو پہچاننا کیموفلاج ہو گیا ہے. تو ایک شے سامنے ہے آپ کے پھیلی ہوئی, تو اس کو دیکھنا, اس کے اجزاء نکالنا آسان ہو جائے گا. اور ایک شے سکڑی ہوئی ہے تو وہ اس کے اندر سے اس کے اجزاء کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اب یہ دونوں الفاظ جو اگرچہ کہ بہت سیدھے سیدھے سے تھے لیکن اپنے اندر ایک بڑا مشکل مفہوم لیے ہوئے تھے کہ اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے, بلکہ ان یعنی دو باتیں یہاں پہ کہی گئی, یہ سادہ اور بسیط نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ ایک دن کی پیداوار نہیں, اچانک نہیں پیدا ہو گئی ہے, بلکہ ان 150-200 سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مکاتب فکر یورپ میں پیدا ہوئے, اور کتنے ہی زاویہ ہائے نگاہ سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا. اب دیکھیے یہاں پہ کچھ چیزیں آ گئی ہیں. نمبر 1 کہ فلسفے کے کتنے ہی مکاتب فکر یورپ میں پیدا ہوئے. تو فلسفہ پیدا ہوا کرے نا, اس کا تہذیب سے کیا تعلق ہے؟ جی بتائیں. اصل میں جو فلسفہ ہوتا ہے نا ایک, اور وہ ظاہر ہے پھر اس یعنی جب آپ اس سوچ کو قبول کرتے ہیں تو اس کو پھر زندگی کے ہر رخ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. جب ایک فلسفہ وجود میں آتا ہے تو جیسے ایک عقیدہ وجود میں آتا ہے, وہ عقیدہ اگر توحید کا ہوگا تو جیسے وہ مثال دی گئی نا, ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک کلمے کی جو پاکیزہ کلمہ ہے, جیسے ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے جس کی جڑ زمین میں گہری ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ جڑ سے لے کے شاخوں تک پھل تک ایک ہی چیز ہے نا. تو زندگی جو تہذیب کے مختلف گوشے ہیں, جو ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں, تو جو ہماری جڑ میں عقیدہ ہوگا یا جو فلسفہ ہوگا وہ ان تمام گوشوں کو متاثر کرے گا. تو جب فلسفے پیدا ہوئے تو ان کے اثرات زندگی کے مختلف شعبوں پر مترتب ہوئے, تو فلسفے پیدا ہوئے. نمبر 2 یہ کہ زاویہ ہائے نگاہ پیدا ہوئے. زاویہ ہائے نگاہ, یہ ایک زاویہ نگاہ ایک شے ہوتی ہے, تو ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, ایک زاویہ نگاہ. نقطہ نظر ایک ہی بات ہے, نگاہ اور نظر میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا, ایک نظر ادھر ایک نگاہ ادھر, ایک ہی بات ہوئی. اب زاویہ نگاہ اور نقطہ نظر, تو نقطہ یعنی نظر کو آپ کا جس پر فوکس ہے, جس پوائنٹ پر فوکس ہے وہ نقطہ نظر ہے, اور زاویہ نظر یہ ہے, یہ زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جس رخ سے آپ کسی شے کو دیکھتے ہیں.
اب اس میں فرق ہو گیا تھوڑا سا معمولی سا کہ چیز ہو سکتا ہے، دیکھیے یہ ایک مکمل چیز ہے، میں اسے پورا دیکھوں گا تو یہ ایک مکمل زاویہ ہے جس سے میں ہر زاویے سے اسے دیکھ لیا، لیکن میں نے اگر اسی زاویے سے اسے دیکھا ہے تو اس کا پورا فہم مجھے حاصل نہیں ہوگا، جو میرے زاویے کے سامنے ہے وہ فہم مجھے حاصل ہوگا۔ تو یہ بڑا اہم لفظ ہے جو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے کہ چیزوں کو ایک خاص زاویے سے دیکھا گیا ہے۔ تو وہ خاص زاویہ کون سا تھا؟ وہ کدھر سے پیدا ہو گیا تھا؟ وہ اس فلسفے نے پیدا کیا تھا، وہ جو پیچھے ڈسکس ہو گیا نا، مختلف فلسفے پیدا ہوئے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ فلسفہ پھر پوری زندگی پر اثرات مترتب کرتا ہے، وہ جب ادھر گھس گیا تو ایک خاص نظر پیدا ہو گئی، اس خاص نظر سے پھر آپ نے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ زاویہ نگاہ یہ شے ہے کہ جس خاص نظر سے آپ کسی شے کا دیکھتے ہیں، اگر آپ کا وہ نقطہ نظر بن گیا تو آپ نے اسی اینگل سے اس چیز کو پھر اب مشاہدہ کرنا ہے۔ قرآن مجید نے ایک چیز بیان کی ہے نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کو جانتے ہیں مگر اس کو ظاہر سے جانتے ہیں، جس کا مطلب اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی تھا جس طرف ان کی نگاہ نہیں گئی، ایک پہلو سے اسے دیکھا ہے۔ تو یہ اس نگاہ کے یک پہلو ہی ہونے کا ایک علامت ہے، اور اس سے معلوم ہوا پورا کانسیپٹ آپ کو نہیں آتا، ادھورا کانسیپٹ آپ کے سامنے آتا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں، یعنی ایک مجھے نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے، ایک ان کی حقیقت ہے جیسے کہ وہ ہیں ویسی مجھے دکھا۔ تو اب آپ کو وہ زاویہ نگاہ والی بات میرا خیال ہے ہر اعتبار سے سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو اب میں اگر اسے دوبارہ پڑھوں تو شاید بہتر وہ جو ہے نا آپ کے ذہن کے اوپر خیال پیدا ہوگا کہ تہذیب، اچھا اس میں ایک جملہ رہ گیا ہے، ان 150-200 سالوں، یہ ان 150-200 سال کون سے ہیں؟ یہاں ان کا لفظ کیوں آیا ہے؟ یہ تو اشارہ ہے نا، یہ کون سے 150-200 سال ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہاں تو نہیں لکھا ہوا۔ ہاں جی، شاباش، اب بچے کا حافظہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو وہ پچھلا جملہ سناتا ہوں۔ آج سے تقریباً 200 سال قبل یورپ میں ہوئی تھی، آج سے تقریباً یہ ان کا لفظ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے، بلکہ ان 150-200 سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مکاتب فکر یورپ میں پیدا ہوئے اور کتنے ہی زاویہ ہائے نگاہ سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا۔ اب دیکھیے، وہ میں نے آپ کو زاویہ نگاہ گلاس کے حوالے سے ابھی بتایا تھا، اب یہاں اگلی بات یہ آ گئی ہے کہ اس زاویہ نگاہ سے انسان کا مشاہدہ کیا اور انسانی زندگی کا مشاہدہ کیا۔ اب وہ زاویہ نگاہ سمجھ میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ بھئی آج انسان کو کیا سمجھ رہا ہے۔ لیکن اس پورے ذہنی اور فکری سفر کے دوران ایک نقطہ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا ہے، یعنی دیکھیں نا، ایک رسہ ہے، اس رسے کے اندر مختلف ڈوریاں ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی نیلی ہے، کوئی پیلی ہے، تو یہ مختلف شیڈز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو مختلف زاویہ ہائے نگاہ ہیں، لیکن خود رسہ تو ایک یعنی ایک علیحدہ تشخص رکھتا ہے نا، جس کے اندر یہ مختلف ڈوریاں بنی ہوئی ہیں۔ اصل میں تو وہ بڑا ڈورا ہے جس کے اندر یہ ہے، تو وہ جو دھارا ہے یا جس رخ پر وہ پوری فکر ہے یا سوچ ہے، اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن اس پورے ذہنی اور فکری سفر کے دوران ایک نقطہ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے، اساس، بنیاد، جڑ، یعنی جس سے وہ پورا جو ہے نا وہ غذا پا رہا ہے۔ جی،
وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے ٹھوس حقائق و واقعات کو غور و فکر و سوچ و بچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں خیالی کیا ہوتا ہے؟ ایبسٹریکٹ، یہ صحیح ترجمہ کیا ہے۔ تخیلاتی بھی ایبسٹریکٹ ہی ہوتا ہے، تو یعنی وہ چیز کہ جس کا خارج میں تو وجود نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن کے اندر کوئی پہچان اس کی ہے، وہ ایک خیال ہے جو آپ نے باندھ لیا ہے، جس کا کوئی خارج میں موجود کم از کم جو بھی آپ کے حواس خمسہ ہیں ان کی گرفت میں نہیں آتا ہے۔ تو جب آپ کا نقطہ نظر یہ ہو گیا کہ میں نے تو اسی شے کو ماننا ہے جو موجود ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذرا یس انڈیڈ، کہ یعنی ادھر سے تو یعنی یہ جو تہذیب ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ ماننا اس کو ہے جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے گا۔ ادھر قرآن کہاں سے شروع ہوا؟ یؤمنون بالغیب۔ اب آپ کو سمجھ آئی یہ ہیڈ آن کلوژن ہو گیا بھائی، بالکل شروع میں دونوں نے اپنے آغاز ہی ایک دوسرے سے مخالف سمت میں کیا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ مانیں گے وہ جو حواس کی گرفت میں آئے گا، اور دوسرے نے کہا کہ ماننا وہ ہے جو تمہارے لیے غیب ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ خیالی، اچھا ماورائی، پہلے اس لفظ کو نوٹ کر لیں، ورا ہوتا ہے پیچھے یا بیانڈ، اور ماورا جو کچھ اس سے پیچھے، یعنی ایک تو شاید ورا ہے، تو جو کچھ اس سے پیچھے ہے، تو اصل میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم ما بعد الطبیعات، ایک لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی طبیعت کیا ہے؟ فزیکل ورلڈ، عالم الشہادہ جو آپ کو نظر آتا ہے، یعنی جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ طبیعت ہے۔ تو ما بعد الطبیعت کیا ہے؟ جو آپ کی حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا، اس کو کیا کہیں گے؟ ماورائی، میٹا فزیکل، ما بعدت طبیعتی۔ ان دونوں کے لیے لفظ کیا آئے گا جی؟ خیالی اور ما بعد الطبیعت یا ماورائی کے لیے قرآنی لفظ کیا ہے؟ بالغیب، جو نہیں آپ کو نظر آتا نا۔ خیالی ہے وہ آپ اس کا تصور رکھتے ہیں، تخیل رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ غیب ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، آپ اسے چھو نہیں سکتے ہیں، آپ اسے ان حسیات سے محسوس نہیں کر سکتے ہیں، حواس کی گرفت میں وہ نہیں آ سکتا ہے۔ میں آگے چلوں یا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں؟ کیونکہ اس کی وضاحت یعنی اس پر ڈاکٹر صاحب کا شاید 2-2.5 گھنٹے کا ایک لیکچر ہے، میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں چیزیں، انہوں نے خود نہیں کی ہوئی ہیں۔ تو اصل میں تو یہ کام ہوتا ہے نا، پھر جو بھی آگے لے کے اسے چلے تو اس کو کنیکٹ کرے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کا علم کی حقیقت والا جو ہے نا وہ مضمون پڑھا ہوا ہے یا وہ لیکچر سنا ہوا ہے؟ آپ نے سنا ہوا ہے علم کی حقیقت والا، اور آپ نے سنا ہوا ہے، آپ نے بھی سنا ہوا ہے۔ دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب نے پہلی بات تو یہ سمجھائی ہے کہ علم ایک وحدت ہے، لیکن اس کی 2 برانچیں ہیں، اور کسی کا قول بھی سنا ہے العلم و علمان، علم 2 ہوتے ہیں، ہے علم لیکن اس کی آگے شاخیں برانچز 2 ہیں، علم الابدان و علم الادیان۔ یہ جو ابدان ہے یہ طبیعت ہے، یہ فزیکل ورلڈ، یہ ہو گئی، اور یہ علم بالحواس ہے یا علم بالعقل ہے۔ علم بالحواس وہ ہوگا جو فزیکل سائنسز بن جائیں گی، یعنی جو آپ کے اس میں آئے گی، آبزرویشن میں آئے گی۔ لیکن ان فزیکل سائنسز کی بنیاد پر بھی آپ کچھ تعقلات کر کے کوئی فلسفے بنائیں گے، اور ان کی روشنی میں سیاسی، سماجی، معاشی نظام، یہ سوشل سائنسز بن جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اس میں سارا آپ کے یہ حواس استعمال ہوئے جنہوں نے یہ مشاہدہ کیا اور اس کو منضبط کیا، تو مختلف علم کے شعبے بن گئے، یہ سارے سائنسی علوم اس سے بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟
پھر وہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا اس کو پروسیس کر کے آپ نے کچھ نتائج نکالے، لیکن وہ تابع کس کے ہیں؟ اساس کیا ہے اس میں؟ وہی فزیکل سائنس ہے. اس کی اساس پر آپ نے کچھ فلاسفیکل چیزیں بنائی، جن میں پہلی سٹیج پہ یعنی جو اس فزیکل کے بڑے قریب رہے گی وہ آپ کا سوشو اکنامک پولیٹک سسٹم آ جائے گا. اس سے اوپر پھر آپ کا فلسفہ چلا جائے گا، لیکن جڑ بنیاد میں یہی چیز کام کر رہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائیں اس طرف. ادھر جو ہے نا سورس آف نالج کیا ہے؟ یہاں سورس آف نالج کیا ہے؟ حواس خمسہ. وہاں سورس آف نالج کیا ہے؟ وحی. پھر وحی کی اقسام ہے، یعنی اس وحی کی ایک قسم وہ ہے جو محفوظ ہے، ایک قسم وہ ہے جو غیر محفوظ ہے. وحی محفوظ کیا ہے؟ جو انبیاء پہ آتی ہے، جو جس صورت میں بھی آئے، خواب کی صورت میں آئے، الہام کی صورت میں آئے، القاء کی صورت میں آئے، یا یہ کہ وہ فرشتہ لے کے کتاب لے کے آئے، یہ ساری محفوظ صورت. جب نبی کے ساتھ ہوگی وحی تو محفوظ ہے. جو غیر نبی ہیں اس کے پاس فرشتہ تو نہیں آئے گا، نیور. تو فرشتہ آیا تو پھر تو نبی ہو گیا. وہ غیر نبی کے پاس فرشتہ تو نہیں آئے. خواب اسے بھی آ سکتا ہے، الہام اسے بھی ہو سکتا ہے، القاء اسے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تقدیس کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ محفوظ نہیں ہے. وہ شیطان کی طرف سے بھی القاء ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی خواب آ سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ کوئی الہام ہو سکتا ہے. یعنی وہ غیر نبی کا محفوظ نہیں ہوگا. لہذا وہ تو بحث سے ہی باہر ہو گیا نا، اس کی بات کو کبھی آپ مانیں گے ہی نہیں. ہاں اس کے اپنے لیے حجت ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کے لیے وہ حجت نہیں ہو سکتا. تو اب یعنی یہ جو دوسری سورس ہے چھٹی، 5 تو یہ ہو گئی نا حواس خمسہ، یہ جو چھٹی سورس ہے یہ محفوظ کون سی ہے جی؟ جو نبی کے پاس ہے. اچھا نبی کا اب یہ سمجھ لیں کہ اس کے بھی 2 حصے ہو گئے. محفوظ تو ہیں دونوں، لیکن ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے. یہ ہمارے فہم کے لیے ہے. وحی جلی کون سی ہے؟ جسے قرآن مجید کہتے ہیں، جسے وحی مطلوب کہتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور وحی خفی کون سی ہے؟ احادیث کہہ لیجئے، حضور کا عمل کہیے. احادیث سے بھی محدود ہو جاتی ہے بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، کیونکہ حدیثیں تو بعد میں مرتب ہوئی ہیں نا، سنت تو پہلے سے موجود ہے. اور حدیث مرتب اس لیے کی گئی ہے کہ جب سنت گم ہونے لگی تھی، جب عمل سے نکل رہی تھی تو خطرہ ہوا کہ یہ عمل گم ہو جائے گا، تو اب حدیث مرتب کی گئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے، لیکن وہی خفی ہے. وہ جو ہے نا جبریلی نے بتایا، یا الہام ہوا، یا خواب دیکھا، یا جو بھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل عمل جو ہے وہ محفوظ ہی ہے. تو اب یہ 2 وحی کی صورتیں، اور یہ سارا اس میں سے بیشتر وہ ہے نا، یعنی چلیں اب نماز پڑھنے کا آپ کو حکم دیا، تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے پڑھنے. چلے یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی جیسے حضور نے پڑھی. یہ تو اب اسی شے ہو گئی نا، یہ تو مشاہدے کی چیز ہو گئی. روزہ کیسے رکھنا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک رکھنا ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہو گئی. یہ تو حضور نے کر کے دکھا دیا. اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسے میں لایا ہوں. نہیں بولتے آپ بھائی، سارے مل کے بھی کسی کا ایمان حضور کے ایمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں اچھا چلیں، کسی بڑے سے بڑے ولی کا کسی صحابی، ادنا صحابی کے ایمان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں تو وہ تو چیز ہی اور ہو گئی. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ آ کے تو صاف ہی کام جو ہے نا وہ اپنا اپنا ہو گیا. میرا اپنا ہو گیا، آپ کا اپنا. نماز میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی صورت جو ہے نا وہ شکل و صورت والی ہے. یہاں نیرا تخیل ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو آپ کتنا پہچانے، بس اتنا ایک خیال ہے اللہ نے بتا دیے، جو اسماء و صفات ان کی بنیاد پر آپ کچھ سمجھیں گے. کوئی رنگ آپ پہ آئے گا، لیکن اپنا اپنا رنگ ہو سکتا ہے. وہ جتنی کچھ پہچان آپ کے اندر ہے اتنا ہی آپ پہچانیں گے. اچھا اب یہ جو اس کو لے کے اگر آپ آگے چلیں تو وہ اب وہی خواہ جلی ہو یا خفی، آپ سوچیں. اب یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے. جو طبیعت ہے، فزکس یا فزیکل ورلڈ ہے، اس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوگا. مثلا آپ نے معلوم کیا کہ جی یہ کیا پانی ہے، اس میں آکسیجن اور کیا ہائیڈروجن ہوتی ہیں، H2O. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا کوئی وہی ایسی آ جائے گی کہ نہیں H2O نہیں ہوتا، H4O ہوتا ہے؟
یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کبھی نہیں ہوگا؟ یہ پانی کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اس میں کنٹراڈکشن کیوں ہوگی؟ اور اگر کبھی ہمیں لگے کہ ایسا ہے، کلام غلط نہیں ہوگا، یہ ہمارا مشاہدہ غلط ہوگا، وہ ہماری مشینیں غلط ہوں گی، کہیں ادھر غلطی ہوگی، اسے کریکٹ کرنا ہوگا. یہ جو شے پروون ہے، پروون فیکٹ سائنس کا، نیچرل سائنس کا، وہ کبھی اللہ کے کلام کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا. ہاں، اس کلام کے اگینسٹ ہو سکتا ہے جس میں انسانوں نے تبدیلی کر دی ہو. تو رات کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، انجیل، وہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے کلام میں غلطی تھی، اس لیے کہ اس میں انسانی سوچ شامل ہوگی. قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ پیور فارم میں. ہاں، جو تھیوریز آتی ہیں، اب تھیوری جو ہے وہ کوئی پروون فیکٹ نہیں ہوتا، وہ اس میں تکے بازی شامل ہوتی ہے. اس میں انسان نے وہ چیزیں جوڑ کے کچھ نتائج نکالنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ کسی قرآن کی بات سے متصادم ہو یا مخالف ہو، اس کا امکان ہے. لیکن جو سب سے زیادہ تصادم پیدا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے سوشل سائنسز میں. قرآن پڑھیں، اقتدار اعلیٰ کس کا؟ اللہ کا. اور ادھر پولیٹیکل سائنس پڑھیں تو اقتدار اعلیٰ کس کا؟ عوام کا. یہ تو اب پھر وہ مصیبت خانہ آ گیا آگے، جو ٹکراؤ والا. تو یہ کیوں پیدا؟ میں نے صرف ایک مثال دی ہے نا. ادھر سود کے بغیر معیشت چلتی نہیں، ادھر اس سے بڑا حرام کوئی نہیں. تو اب آپ کے علم کے اس فرق نے، جب آپ فوکس ہو گئے کس چیز پر؟ فزیکل ورلڈ پر، اور اس سے آگے کوئی شے ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے، تو پھر آپ نے اپنی جو ضرورتیں ہیں انہی محدود لمیٹڈ جو آپ کی سورسز ہیں، ان سے جو آپ کو مشاہدہ اور علم حاصل ہوا، انہی کو بنیاد پر آپ اپنے حل پیش کریں گے. اور وہ حل جب بھی آپ پیش کریں گے، کوئی غلطی کریں گے تو پھر دوبارہ سیکھیں گے. جب سیکھ کے دوسری طرف جائیں گے تو ادھر دوسری انتہا پہ نکل جائیں گے، ادھر سے سیکھ کے واپس آئیں گے تو اس انتہا پہ نکل جائیں گے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو باقاعدہ حضور نے لکیر لگا کے دکھا ہے نا کہ یہ صراط مستقیم ہے، سیدھی پار جنت میں، اور یہ ٹیڑھی آڑی ترچھی لکیریں لگائیں، یہ ساری دوزخ میں گریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ افراط و تفرید کے دھکے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. بھلا وہ شخص کے جو صراط مستقیم پر سیدھا جا رہا ہے وہ زیادہ سیدھا ہے، یا وہ کہ جو پیٹ کے بل گھسٹ کے، یہی افراط و تفرید کے دھکے کھا کے، تجربے کر کے، انگلی جلا کے تو یہ معلوم کر کے کہ آگ جلاتی ہے، اب اس سے بچنے کی تدابیر کر کے آگے بڑھ رہا ہے، یہ زیادہ سیدھا ہے. تو ارتقا تو سب ہے، ہر طرف ہے، لیکن ایک ارتقا وہ ہے جو پیٹ کے بل گھسٹ کے ہو رہا ہے، سفر اس کے ذریعے سے طے ہو رہا ہے. ایک وہ ہے کہ جو سینہ تان کے اور پاؤں پہ مارچ کرتے ہوئے ہو رہا ہے، تو وہ کس روشنی میں ہوگا؟ قرآن کی روشنی. یہ جو یخرجکم من الظلمات الی النور ہے، یہ روشنی میں لے کے آتے ہیں. ادھر وہ دھکے ہیں، روشنی نہیں ہے، تجربے ہیں، اور اس سے آگے بڑھیں گے. اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے یہ دجالیت ہے، کیونکہ اللہ نے علم کی دو آنکھیں دی ہیں، یہ دونوں اللہ نے دی ہیں. وہ جو علم بالحواس ہے وہ کس نے دیا؟ وعلم آدم الاسماء، اللہ ہی نے سکھایا. وہ بھی یہ ساری فیکلٹیز کس نے رکھی؟ یہ دیکھ، علم نجعل الارض، علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، یہ سب اللہ ہی نے دیے نا. سمع، بصر، سب اللہ نے دی. تو یہ بھی اللہ نے دیا. یہ سارے پروسیسنگ یونٹ جو اندر سافٹ ویئر لگایا، یہ کس نے لگایا؟ یہ بھی اللہ کا لگا ہوا. تو یہ بھی اللہ کا دیا علم. اور اسی رکوع کے آخر میں، چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا، کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی تابعداری اختیار کرے گا، نہ ان کے لیے خوف ہوگا نہ دکھ ہوگا. یہ جو 2 کروڑ بندے مروا کے تو فرانس کا انقلاب لے کے آؤ، تو پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ لگے کہ یہ تو نئی ایکسپلائٹیشن کا طریقہ ہے، اب مزدوروں کے حقوق کی نئی تاریخ چلاؤ، ٹھیک ہے، 2 کروڑ اور مرواؤ، اور وہ بھی 70 سال کے بعد ناکام کر کے پھر ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاؤ. تو یہ اس طرح کا کوئی دکھ اور خوف نہیں ہوگا کہ کوئی ناکامی ہوگی. یہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے گا تمہیں. تو جس کے پاس وہ ہدایت آئے گی وہ اس کو پکڑ لے گا، تو وہ سیدھے راستے پہ گامزن ہو جائے گا. اب بالفرض کسی نے یہ والی آنکھ بند کر لی ہو، جو بلکہ یہ بند کرنی چاہیے، نہیں، یہ اصلی دائیں والی آنکھ ہے جو اللہ کی طرف سے وہ نور ملا ہے، قرآن ملا ہے، ہدایت ملی ہے. جس کی یہ آنکھ بند ہو گئی اور یہ کھلی، اور انہیں اس کے اوپر لگ گئی ٹیلیسکوپ، اور اب جو وہ نہیں لگی ہے، کیا لگی ہے جی؟ کون سے والی ہے؟
जेम्स कौन, नहीं हबल तो मर गई, जेम्स वेब, ठीक है ना, वेब। तो अब वो वाली ऊपर लग गई, तो पता नहीं कौन सी नई से नई कहकशाएं, इंसान खरबों साल दूर और नूरी साल, तो नूरी साल का भी तस्वुर मुश्किल है, एक स्काई, तो वो करोड़ों नूरी साल, वो तो और भी बड़ा मुश्किल काम हो गया। कल कोई मुझे बता रहा था कि जी कोई जमीन दरियाफ्त हुई है, मैंने बिल्कुल हमारी जमीन की तरह है, कितनी दूर है, कहते 23.4 नूरी साल के फासले पे। मैं क्या मर जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। देखे ना, अगर है भी तो हम अपनी मौजूदा जो भी इंसान है वो कैसे पहुंचेगा, 23.4 नूरी लाइट ईयर्स, वो कैसे जा सकते हैं, यानी ये तो बस ख्याल ही है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि भाई ये आंख इतनी ताकतवर हो गई, ये कर दी बंद, तो इससे बड़ी दजालियत और क्या होगी। अब क्यों दजालियत होगी, वापस आए जाविया निगाह। जब आपने दो आंखों से देखा, इधर जाके नुक्ता नजर कुछ और बना, उस नुक्ता नजर से जब आप चीज को देखेंगे तो उस चीज को कुछ और समझेंगे। जब एक आंख बंद करके देखेंगे तो और कुछ नहीं तो कम से कम उसकी जगह तो गलत रख देंगे ना। आपने कभी देखा ये इसको देखे ना दोनों आंखों से, फिर एक आंख बंद करके देखें, अभी ये मुझे यहां इनके बराबर नजर, ये बंद करके इनके बराबर हो जाती है। इतना फर्क तो एक बंद अभी देख रहे हैं, दोनों आंखों से देखने का और एक आंख से देखने का इतना फर्क तो अभी आपको नजर आ जाएगा। ये जाविया निगाह का फर्क हो जाएगा। तो ये इतने से फासले पे इतना फर्क पड़ता है, तो जब पूरे ग्लोब पे वो चीज वाकई होगी तो फिर वो कितना बड़ा फर्क बनेगा, तो बड़ी तबाही। ये दज्जालियत है। अब वो पूरा मजमून जो डॉक्टर साहब का दज्जालियत वाला वो ज़हन में आ जाना चाहिए। तो ये बुनियादी बात ये इल्म की है, वो उस इल्म से फिर नुक्ता नजर की बनती है या जाविया निगाह की बनती है। लेकिन इस पूरे ज़हनी और फिक्री सफर के दौरान एक नुक्ता नजर जो मुसलसल पुख्ता होता चला गया और जिसे बजा तौर पर इस पूरे फिक्र की असास करार दिया जा सकता है, वो ये है कि इसमें ख्याली और मावराई तसव्वुरात के बजाय ठोस हकायक व वाक़यात को गौर व फिक्र और सोचो विचार का असल मरकज और महवर होने की हैसियत हासिल है। ये मरकज और महवर, ये भी दो अल्फाज हैं। मरकज किसी भी चीज का जो सेंट्रल पॉइंट है वो उसका मरकज है, और महवर जिसके गिर्द वो घूमता है, मतलब जी एक्सिस, बल्कि एक्सल कह लें, हाँ एक्सल व्हील में होता है, ये एक्सिस ही है। और वैसे कहते हैं ना, जैसे ये नॉर्थ, आपने वो देखा है वो ये जो ग्लोब जो मेज पे ऊपर रखा होता है, तो एक तो वो ऊपर से गया होता है ना जो उसका वो डंडा सा, एक नीचे होता है, बीच में एक वो होती है उसके तार होगी या कोई राड होगा छोटा सा, उसके गिर्द ही उसे रिवॉल्व करते हैं ना सारा। तो वैसे ये तस्वुराती तौर पर वो कहते हैं ना, नॉर्थ से साउथ पोल के दरमियान एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, वो उसका वो एक्सिस है जिसके ऊपर गोया वो जमीन घूम रही है। तो एक यानी वो जो रिवॉल्व कर रही है, एक तो वो है ना जो उसने वो मदार में चक्कर लगाना है, वो तो एक अलग शय है ना, मदार का चक्कर अलग है, ये तो उस अपने उस एक्सिस के ऊपर जो घूम रही है। तो किसी यानी एक्सिस वो शय होती है, वो मरकजी यानी किला कह लें, जिसके गिर्द वो सारा ताना बाना बुना हुआ होता है। तो फलसफे जो कि कोई भी फलसफा होता है उसका भी कोई एक्सिस होगा ना, जिसके गिर्द वो सारा घूम रहा है। तो मरकज और महवर होने की हैसियत हासिल है। ये मुझे लगता है कि जहां से मैंने शुरू किया ना, अभी तक जुमला पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आगे फिर और आगे है। तो और तो पिछले वाले के साथ जोड़ रहा है ना, सुने फिर। और खुदा के बजाय कायनात, रूह के बजाय मादा और मौत के बाद किसी जिंदगी के तस्वुर के बजाय हयात दुनियावी को असल मौजूए बहस करार दिया गया है। ये जिन्होंने डॉक्टर साहब से पढ़ा है, आपको याद होगा कि ये तो बाकायदा बोर्ड के ऊपर जाके तो समझाते थे, 3 के मुकाबले में 3। क्यों? जब आप मावराई हकायक को नहीं मानेंगे, ख्याली हकायक को नहीं मानेंगे, तो कौन उड़ेगा? खुदा, रूह,
اور आखिरत की जिंदगी, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रूवन फैक्ट साइंटिफिकली नहीं है। आवाज की गिरफ्त में इनमें से कोई भी नहीं है। ऊरें भी नहीं आती, मतलब और तो और कितना बड़ा देखे ना, ऊर भी नहीं सामने आती, तस्वुर में भी नहीं आती, क्योंकि उसका भी जो डिस्क्रिप्शन देते हैं हमारे बाल लोग, वो तो मतलब वो हमारे तस्वुर से तो बाहर वाली ऊर है। हैं? नहीं, सही बात है। अच्छा, उसके लिए भी तो मतलब 52 रुपए किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। खैर, चलें वापस आ जाएं। तो अब आप मजहबी नुक्ता नजर से देखें तो जिंदगी का महवर और मरकज क्या है जी? ईमान है या नहीं है? तौहीद। हर चीज को किस नुक्ता नजर से देखना है? आखिरत के नुक्ता नजर से। अब वो सारी चीजें जब बीच से निकल गई तो जो अब दुनिया की तहजीब है, आप उसके अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहां खड़ी है। वो पहले वक्तों में देखें, ये बात ज़हन में रखें कि जिन जिन कौमों को अल्लाह ने हलाक कर दिया ना, उनमें से कम अज कम मुझे कोई ऐसी कौम मालूम नहीं है जो अल्लाह को मानती ही ना हो। वो सब अल्लाह को मानते थे और अल्लाह को मानकर उसके साथ शरीक कुछ बुत बना के उनको ठहरा लेते थे, ये करते थे ना, शरीक ठहराते थे किसका? अल्लाह का। आज का जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, मतलब जो पढ़ लिख गया, मुझे वो परवेज ओद भाई याद आ रहे थे। पढ़े लिखे आदमी है ना, बहुत पढ़े लिखे आदमी। तो जो भी पढ़ लिख जाएगा, तो अगर उसने जो कुछ पढ़ा लिखा है उसे वाकई पढ़ा है, एक तो हमारी ये भी खुशनसीबी है कि हम इम्तिहान के लिए पढ़ते हैं और इम्तिहान दे के लिखा पढ़ा था जो नियाज ने उसे साफ दिल से मिटा दिया। फिर कुछ हमारी और भी खुशकिस्मतियां हैं कि उनमें से एक ये भी है कि जिसे हम मुनाफकत कहते हैं, कि जिसमें हम जिंदगी भर दो अमली बरतते हैं। तो यहां भी ठीक है, ये साइंस भी ठीक कहती है, कुरान भी ठीक कहता है, दोनों ठीक हैं। अगर और बहुत सी जगहों पे दोनों को ठीक कर लेते तो यहां भी दोनों ठीक हैं। तो असल में तो हमारा दोनों से कोई वास्ता नहीं होता, हमें तो अपनी जिंदगी से गरज है, ये इन खखेड़ों में हम पढ़ते ही नहीं। तो असल मसला तो ये होता है। लेकिन जिसने भी गौर किया, जिसने भी पढ़ा, जिसने भी कुछ आज की दुनिया से जो वाकिफ हुआ, तो इस वक्त दुनिया में लोग मुसलमान से क्रिश्चियन नहीं हो रहे, हिंदू नहीं हो रहे। एतबार से अगर आप देखें तो क्रिश्चियन होंगे जो मुसलमान हो रहे होंगे। मुसलमान जिस तरफ कन्वर्ट हो रहा है ना सबसे बड़ी तादाद में, वो धैर्यत है, वो खुदा का इनका ये शय है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान पढ़ रहे हैं। और आपको अंदाजा नहीं कि कहां नहीं, आपकी यूनिवर्सिटियों में असल मुसीबत तो ये आई हुई है। सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम नहीं है, सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब धैर्यत है। और लोग अब तो इतने मतलब वो हो गए, यानी जिसे कहते हैं ना वो बेपरवाह, क्या मजाक उड़ाते हैं, कुरान का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह का मजाक उड़ाते हैं, रसूलों का मजाक उड़ाते हैं। वो पहले तो सिर्फ मौलवी का मजाक उड़ाते थे। ये जितने मौलवियों के लतीफे बने हुए हैं, पीछे कहानी यही थी। लेकिन इन सब में लिस्सा चूंकि मौलवी था तो उसी का मजाक उड़ा लो, अंदर खुबूस इस्लामी का था। लेकिन अब तो इसकी जरूरत ही नहीं रही कि मौलवी को आगे रख के चलें, तोपें चलाएं। अब तो सीधी अल्लाह पर, रसूल पर, इस्लाम पर, कुरान पर परवाह ही नहीं। और ये सोशल मीडिया ने तो और भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया है ना कि अब आपने आईडी बनाई कोई किसी के नाम की और उसके बाद जो मर्जी ठोकते चलो। आपका अंदर जितना गंद है सारा उगल दो और आपको मिलेगा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये शय कितनी जो तेजी से फैली है और फैल रही है। अच्छा, अब आ जाए इसको जरा उस जो इसका इफेक्ट आता है ना सबसे बढ़कर। एक तो मुझे इसलिए थोड़ी सी हंसी आ गई कि खुदा के मामले में तो चलें अभी तक कुछ न कुछ शऊर हम मजहबी लोगों में भी है, ये इतना मान लेते हैं, कोई गैरत खा लेते हैं। ये रूह क्या शय है? 80% मजहबी लोग भी रूह बामाना जान लेते हैं।
रूह बमाना जान लेते हैं। और वो जो हदीसें हमें बरेलवी सुनाते हैं ना, उन पर हमें उतनी ही हंसी आती है जितनी किसी हमारी जो हम हदीसें सुनाते हैं उस पर किसी मुल्लिद को हंसी आती है। जब वो कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि अभी न कायनात बनी थी, न जिब्रील थे, न कोई था, मैं तब भी था, क्या ख्याल है? तकलीफ होती है ना हमें? अजनबी लगती है ना? सही तो नहीं लगता ना? परेशान हो गए यार, ऐसा ही है। और ये कि जब आदम हवा और पानी के दरमियान, पानी और पता नहीं मिट्टी के दरमियान थे तो मैं तब भी था, तब भी नबी था। तो कोई ना कोई तो इसकी हवा हमें भी लग गई ना। ये रूह क्या शय है? इस वक्त हमारे बड़े बड़े उलमा भी रूह को जान के मानी में लेते हैं। और उसकी मतलब अब हदीस में आया कि वो जो होता है ना, नुत्फा होता है, मुज़गा होता है, अलका होता है, नहीं नुत्फा होता है, अलका होता है, मुज़गा होता है, और 120 दिन के बाद उसमें फरिश्ता लाके रूह डालते हैं। ठीक है? नहीं, 120 दिन के अल्फाज हदीस में नहीं है, यानी इन 3 मराइल के बाद फरिश्ता लाके उसमें रूह डालते हैं। वो असल में शुरू में 40 दिन का इंसान 40 दिन होता है नुत्फा, ठीक है, और उसके बाद अलका, फिर मुज़गा, और फिर जो है ना फरिश्ता लाके रूह डालते हैं। तो उस 40 को सबके ऊपर रख लिया ना, तो उससे 120 दिन क्यास करके बनाए, अल्फाज में नहीं है, ठीक है, क्यास करके 120 दिन बनाए और उस पर फतवा जारी कर दिया कि अगर इन 120 दिनों के अंदर अबार्शन कर ली किसी ने तो गुनाह नहीं होगा। इन 120 दिनों के बाद अगर अबार्शन हुई तो कत्ल नाहक आएगा। ये क्यों फतवा दिया? नहीं, उनकी समझ के मुताबिक जान 120, फरिश्ता ने आके जो रूह डाली है ना वो 120वें दिन डाली है, तो अब चूंकि उसमें जान आ गई थी तो अब कत्ल करने से, अब अबार्शन कत्ल के मुतरादिफ हो गया। पहले उनकी नजर में मुर्दा है। अब मुझे बताइए आप, इतनी तो साइंस हमने पढ़ी है ना, कि वो जब नुत्फा था तो जानदार नहीं था, अलका था तो जानदार नहीं था, मुज़गा था तो जानदार नहीं था। नहीं, कॉन्शियस की तो बात ही नहीं है ना, जान की बात हो रही है। कॉन्शियस पैदा होने के बाद कौन सा होते हैं? इसीलिए तो वो ये कहते हैं क्या, जो जब रूह को की जाती है ना, जो इसकी साइंटिफिक वो है, वो ये है कि कॉन्शियसनेस उसको जब दर्द का महसूस उसको होना शुरू हो जाता है। सर ये कॉन्शियसनेस और है। मेडिकल साइंस प्रूफ जो है ना वो 27वें दिन। एक मिनट ठहर जाओ, इसीलिए तो मैंने उधर इतना जोर लगाया था कि एक दफा आया है 40। आपने तो उधर भी मुझे 120 दिन करवाए थे ना, मैंने 120 दिन वापस लिए थे। उधर मुझे आने दो, फिर बताना। अच्छा, अब ये बात आपको समझ में आ गई। तो जान तो पहले भी थी, ये जो लाके कोई शय डाली गई है 3 स्टेजेस के बाद, ये कोई और चीज है, ये जान नहीं है, जिनको गलत समझ लिया गया कि ये जान है। अब 120 दिन की बात समझ लीजिए, क्योंकि अब मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये जो तीनों चीजें हैं ये ज्यादा से ज्यादा 42-43 दिनों में पूरी हो जाती है। अब वो हदीस को अगर आप जाके देखें तो उसमें भी 40 का दिन आता है। उससे आगे जिस तरह की इबारत है ना, ये तीनों उस 40 के अंदर भी आ सकते हैं। ये आपके फेम पर है कि उन 40 को 40-40-40 कर दें या 40 दिनों के अंदर ये तीनों पार कर दें। तो जब आपके मुशाहिदे में ये आ गया कि ये 40 दिनों के अंदर तीनों काम हो जाते हैं, तो इसका मतलब है वो वहां 40 के अंदर ये तीनों स्टेजेस थी। तो जब आज अगर फर्ज करेंगे, पता चला कि वो रूह लाके 40 दिन के अंदर डाली जाती है, क्योंकि ये तीनों स्टेजेस 40 दिन के अंदर गुजर जाती हैं। पहले आपने उस इबारत की बुनियाद पे 120 दिन लगाए थे, अब आपका मुशाहिदा बता रहा है कि वो 120 दिन नहीं है, 40 दिन है। तो इबारत का फेम आपका गलत था, वो फेम अब ठीक हो गया और फैक्चुअल हो गया। तो कम से कम फतवा तब्दील हो जाएगा, 4 महीने वाला अब 40 दिन पे आ जाएगा या नहीं? ठीक हो गया। कम से कम बात तो ये होगी
لیکن اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ تو بات ہی روح کی ہو رہی ہے، جان تو پہلے بھی تھی، تو اب فتویٰ کیا ہوگا؟ سرے سے اب دیکھیں نا، یہ فرق پڑتا ہے. میں نے صرف آپ کو یہ ذرا تفصیل سے ایک چیز بتائی کہ زاویہ نگاہ کے فرق سے نقطہ نظر کا کتنا بڑا فرق جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں. آپ چیزوں کو دیکھ کیسے رہے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں آپ کی سوچ اس کے تابع ہوتی چلی جائے گی. اور یہ نہیں کہ وہ پھر آپ کے معاملات سے لا تعلق ہو جاتی ہے وہ شے جو سامنے آئی ہوتی ہے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو روح ہے اس سے تو ہم بھی غافل، اکثر و بیشتر غافل نہیں. اگر غافل نہیں ہے تو اس کی کیا غذا ہے جو روح کی غذا کیا ہے؟ موسیقی. روح کی غذا موسیقی. حالانکہ دیکھیں یہ روح جو قرآن مجید نے روح کے بارے میں بتایا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے، یعنی غیب کی چیز ہے. یہ گرفت حواس خمسہ کی گرفت میں آنے والی شے نہیں ہے. امر تو ہے ہی وہ کہ جو غیب ہے. یہ خلق ہے جو حاضر ہے، جو آپ کو جو مشہود ہے. یہ عالم خلق ہے. جو عالم امر ہے، یہ فرشتہ کہاں کی چیز ہے جی؟ عالم امر کی چیز ہے. اور یہ جو روح ہے یہ بھی من امر ربی ہے، یہ بھی وہ جہاں کا فرشتہ ہے وہاں کی یہ ہے. اچھا قرآن یہ جو وحی ہے نا اس کو بھی روح کہا گیا ہے. یلقی الروح من امرہ، اس کے امر کی جو روح ہے اس کو وہ وحی کرتا ہے، ڈالتا ہے، القاء کرتا ہے. یہ میرا خیال ہے سورہ مومن میں. تو قرآن روح، اور وہ جو اندر جو کوئی شے بھی ہے اس کو بھی روح کہا گیا. تو یہ آپس میں ان کا کوئی تعلق کنیکشن ہے یا نہیں؟ اور یہ جو قرآن نازل کیا گیا یہ کہاں کیا گیا؟ حضور کے عقل پر یا دل پر؟ دل پر. اور اس طرح کیا گیا کہ آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی. یہ جو ہم کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے مشقت کرتے ہیں نا، ان علینا جمعہ وقرآنا، اس کو آپ کے دل میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پڑھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ دل مسکن ہے روح کا، اور اس روح کو ریسیپینٹ سمجھ لیجئے قرآن کا. اور یہ جو ہم اللہ کو پہچانتے ہیں یہ عقل سے نہیں پہچانتے، روح سے پہچانتے. روح جانتی ہے اللہ کو. یہی وجہ ہے، یہ میرا ایک سوال ہے، آپ اس پہ غور کیجئے. میں نے بہت سے لوگوں سے کیا ہے کہ اگر اللہ کا تصور انسان کے لیے اجنبی ہوتا، وہ بچہ جو ماں باپ کا تصور نہیں رکھتا، اسے اتنی جلدی اللہ کا تصور کیسے؟ اس کو ہم یاد کراتے چلیں، وہ کہتے ہیں جی ماں باپ اسے یہ کر دیتے ہیں، تو اس کے دماغ میں ہم اللہ کا ایک اجنبی تصور کیسے بٹھا دیتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اللہ سمجھ آ جاتا ہے، اس کی جتنا کچھ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جو اسے نہیں سمجھ آنا چاہیے. مطلب آپ مجھے 4 سال کے بچے کو شادی کا تصور سمجھا کے دکھائیں، اور 4 سال کے بچے کو اللہ کا تصور دے کے دیکھیں، وہ یہ سمجھ آ جائے گا، وہ نہیں سمجھ آئے گا. تو کیوں یہ فرق کیوں ہے؟ یہ تصور اس کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی، ہاں جی یہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، یہ اس کے لیے اجنبی نہیں ہے، اس لیے پہچان لیتے ہیں. یہ تجرباتی ہے، یہ شادی والا، یہ تو جب مطلب کہیں نزدیک پہنچے گا تو سمجھ میں آئے گا، اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ تو تجربے کے قریب پہنچ کے سمجھ میں آئے گا. وہ تو بغیر تجربے کے سمجھ میں آ گیا. کیوں؟ وہ ہے جس جگہ کی چیز یا جہاں جس لیول کی، جس امر کی شے، اس امر کی ایک جو ہے نا چپ اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر وہ سارا جو ہے نا وہ ڈیٹا فیڈڈ ہے. یہ ہے روح. اس روح سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ اور یہ روح اس جسم سے بہت قدیم ہے. یہ روح ہائے ہائے ہائے، شعر ایک یاد آ گیا یار. اس روح کی بنیاد پہ کسی نے کیا میرا خیال اقبال ہی نہیں بات ہے، ہاں اقبال ہی ہے. بضمیرت آر میدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برف گندی درے آبدار خدرا.
میں سمجھا, ضمیر تو ہوتا ہے نا وہ شے جو پوچھ, بضمیرت تیرے اندر, اللہ کو کہتے ہیں تیرے اندر, آرمیدم میں آرام فرما تھا, میں آرام کر رہا تھا تیرے اندر. بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی, تجھے اپنی نمائش کا شوق چرایا. یہ بھی ایک ذرا روایت ہے کہ کن تو کنزن مخفین فاخببت ان عرفا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, تو میں نے یہ تخلیق بنائی. اب ظاہر ہے درخت تو نہیں پہچانیں گے اللہ کو, پہاڑ تو نہیں آسمان تو نہیں پہچانیں گے نا, جو اشرف المخلوقات ہے وہ پہچانے گا. تو کیوں پہچانے گا؟ اس کے اندر وہ چیز ہے جو پہچان والی ہے, جو پہچان سکتی ہے, اور تو پوٹینشل ہی نہیں ہے کسی کو پہچاننے کا. یہ اس کی تقدیر ہے کہ یہ اس کو پہچان سکتا ہے. تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ کرن کس سورج سے پھوٹی ہے؟ یہ کرن وہیں سے آئی ہے. تو بضمیرت آرمیدم, میں تیرے اندر آرام کر رہا تھا, تو بجوش خود نمائی, تجھے اپنی پہچان کا شوق ہوا. بکنارا برف گندی در آبدار خود رہا, اپنے اندر کے اس موتی کو نکال کے ادھر ڈال دیا, کنارے پہ پھینک دیا. تو یہ تو بہت قدیم چیز ہے. چلیں اور نہ صحیح, اللہ کے علم قدیم میں تو ہمیشہ سے تھا نا, اللہ کا علم تو کامل ہے نا. تو اب آپ اس چیز کو سوچئے کہ وہ جو الستو بربکم قالوا بلا والا واقعہ آیا ہے, اس کا تعلق تو روح کے ساتھ ہے. اس وقت ان جسموں کے ساتھ تو ہم وہاں موجود نہیں تھے, لیکن یہ معاہدہ, یہ وعدہ تو تمام انسانوں سے لیا گیا. اور یہ جو دو جگہوں پہ قرآن مجید میں آیا, سورہ انعام میں بھی اور سورہ اس میں کاف میں بھی, لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, یہ آیا سورہ کاف میں. ہم تمہیں لے آئے نا جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا تھا. یہ حشر کے میدان میں اللہ خطاب کریں گے. اور سورہ انعام میں فرمایا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ, تمہیں اکیلا لے آئے نا جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. یعنی روح کا کوئی باپ, کوئی پوتا پوتی, رشتہ دار, روح کا کوئی نہیں ہے. اس کی بھی ایک شان ہے, وہ بھی ایک طرح کی لم یلد و لم یولد ہے, وہ تو اللہ کا امر ہے. تو حشر کے میدان میں کھڑا کر کے اللہ کہے گا اکیلے ہو نا آج, سارا ما خولناکم, جو خول چڑھائے تھے برادری کے, رشتہ داریوں کے, خاندانوں کے, اس جسم کے, سب اتر گئے. اور کما خلقناکم اول مرہ, پہلی مرتبہ جیسے بنایا تھا ویسے لے آئے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یا تو انسان تب سارے اکٹھے تھے, یا پھر حشر کے دن سارے اکٹھے ہوں گے. یہاں تو سب کو, آدم علیہ السلام کہاں ہیں, ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں, یہ تو سب گئے. اور ابھی پتہ نہیں کتنے باقی ہیں جو آنے والے ہیں, تب ہم نہیں ہوں گے. تو یہ تو ایک ٹرین ہے جو چل رہی ہے, جس پہ لوگ چڑھ بھی رہے ہیں, اتر بھی رہے ہیں. نئے مسافر آ رہے ہیں, پرانے مسافر اتر رہے ہیں. تو یہاں تو سارے اکٹھے تو ہیں نہیں. دنیا میں کبھی بھی سارے اکٹھے نہیں ہوئے. آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت تک تمام انسان کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. تو جیسے پہلے اکٹھے تھے ایسے ہی اب اکٹھے ہو گئے وہ. تو یہ پہلے اکٹھا کہاں تھا؟ پھر اسی طرح یہ آیت ذرا ذہن میں لائیں, کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اس میں دو موتوں کا ذکر ہو گیا یا نہیں؟ امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم, پھر ثم یمیتکم, یہ دوسری موت آ گئی. اور یہ دو موتوں کا ذکر سورہ مومن میں بھی ہے کہ دوزخی وہاں پہ اللہ سے اس بنیاد پہ کہ یہ کبھی موت کبھی زندگی, یہ چکر کافی چلا ہے, تو ادھر سے بھی کوئی موت ہے یا نہیں ہے. ربنا امتنا سنتین, دو دفعہ مارا. یہ موت اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ موت جو ہے نا کوئی عدم کی بات ہو رہی ہے, زندہ تھے, زندہ کو مارنے کو اماتا یمیتو کہتے ہیں نا. تو ربنا امتنا سنتین, اللہ تو نے ہمیں دو دفعہ مارا. وَأَحْيَيْتَنَا سْنَتَيْنِ, دو دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا. پیدا کرنا علیحدہ ہے, زندہ کرنا علیحدہ ہے. پیدا تو پہلی مرتبہ کیا تھا نا, اس کے بعد مارا, پھر ادھر زندہ کیا. یہ پہلا زندہ کرنا ہوا.
پھر دوسری دفعہ مارا, یہ جو اب مرتے ہیں یہ دوسری دفعہ مرتے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں مرتے, یہ دوسری دفعہ مرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور دفعہ زندہ ہوں گے. تو 2 دفعہ مارا, 2 دفعہ زندہ کیا. فہل الی خروج من سبیل, تو یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی ہے موڑ یا نہیں ہے؟ تو یہ کس کی موتیں ہیں؟ یہ جسم تو یہیں بنا, یہ تو نطفے سے بنا. یہ موت وہ روح کی موت ہی ہے, اور یہ موت بمانا نیند ہے, کیونکہ یہ نیند کو قرآن مجید نے موت کے معنی میں استعمال کیا ہے. تو اب اس سے یہ بات, اس روح سے کتنے لوگ واقف ہیں, اور یہ ہمارے اندر ہے. اب وہ کون تھا جو پچھلی دفعہ میرے خیال میں ابھی کوئی مجھے نظر نہیں آ رہے, جو کہہ رہے تھے نہیں کچھ لوگ ہیں, کتنے ہیں مینوں بھی دسو. یعنی وہ جو گلوبل ڈومینیشن ہے اس تہذیب کی, تو اس نے ہم مسلمانوں کو بھی نہیں متاثر کر دیا. ابھی آگے چلیں, ہم نے تو مذہب کی بھی وہ تعبیر اختیار کر لی جو وہی مادہ پرستانہ سوچ کی تابع تھی. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا, مذہب کی ایک شکل تو وہ نا جو ظاہر نظر آتی ہے, وہ تو آنکھوں سے دکھتی ہے. ایک شکل وہ ہے جو نظر نہیں آتی, جو اس کی اسپرٹ ہے, جو اس کی روح ہے, وہ اس کے اندر ہے. تو چلیں وہ تو دوسری بات ہو گئی. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے, یہاں پہ تک جو بات پہنچی, اللہ پر ایمان کی بجائے, یعنی ایک محنت کس چیز کی ہوتی تھی پہلے صوفیاء, کس چیز کی محنت کرتے تھے؟ معرفت رب. آج کا انسان کس چیز کی معرفت میں لگا ہوا ہے؟ کائنات. وہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اسی کی معرفت سے فرصت نہیں. پہلے تو ہماری افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اے اونٹ دیکھو, وَإِلَى السَّمَاءِ رُفِعَتْ, اے جڑا اتے جتنا کچھ نظر آنا ہے آسمان, اتھوں کھڑے ہو کے اے ویکھ لیو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ, اے پہاڑ ویکھو کیویں ٹھوک دیتے نے. وَإِلَى الْأَرْضِ, اے جڑے تڑے اونٹ دے تھلے زمین, اے ویکھ. اتنا ہی بہت تھا اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اب جناب ہم نے راکٹ, چاند, تو پتہ نہیں کیا, تو کون سی دوربین اور کون سی خوردبینیں, تو کیا کیا لگا کے, تو ادھر سے فرصت. ابھی پی ایچ ڈی جناب پتے پہ پی ایچ ڈی, ہاں جی, درختوں کی جڑوں پہ پی ایچ ڈی. پی ایچ ڈی کا مطلب کیا ہے جی؟ ایک آدمی پوری زندگی ایک کام میں کھپا دیتا ہے. وہ ایک دفعہ ایک بچے نے, ظاہر ہے جب آدمی ایک شعبے میں گھس گیا تو باقی شعبوں کا تو نہیں پتہ لگے گا. اس کے مقابلے میں جس نے نہ پڑھا ہو وہ اس کو تھوڑا تھوڑا باقیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو جو ایک ہی طرف گھستا چلا گیا تو وہ تو باقی سارا اس کا وہ صاف ہو جائے گا نا. تو اس طرح کا بندہ عام طور پہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی نارمل آدمی ہے, کیونکہ وہ ایک ہی شعبے کا بندہ ہوتا ہے. تو ایک جگہ پہ اسی طرح کی بات چیت ہوئی. اس کے بعد لوگوں نے سوال کیے, سوال جو وہ سارے پی ایچ ڈی اسکالرس تھے, تو سوال انہوں نے جو بھی کیے وہ کوئی ذرا تھوڑا سا اس بچے کی سمجھ کے مطابق کامن سینس سے کافی لو لیول کے تھے. تو باہر نکل کے کہتے ہیں یہ پی ایچ ڈی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھرے ہوئے دماغ. میں یہاں پہ اس معنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, سچی بات ہے, یہ تو باہر ہو سکتا ہے آسان ہو, ہمارے والے تو پاگل کر دیتے ہیں نا, کیونکہ ہم تو دوسرے کو غلام بنانا چاہتے ہیں. جو ہمارے کسی تھلے پھندے میں آ جائے نا اس کو تو رگڑا چاڑ دیتے ہیں. یہ جو جس طرح پاگل کرتے ہیں ان بچوں کو جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے جو ایگزامن ہیں اور جو بھی ان کو وہ کر رہے ہوتے ہیں مانیٹر, پروفیسر, دماغ خراب کر دیتے ہیں. یعنی بندے, یعنی جسے کہتے ہیں نا وہ خودی کو مارنے کا نقطہ کمال ہے پی ایچ ڈی کرنا. نہیں تو اینی بھی خودی ہوئے نا تو بندہ وہ سر پھاڑ کے کر چلا جائے. تو بہرحال خیر, ایک یعنی اتنی مشقت والا کام ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, باقاعدہ ان کو سائیکو تھراپی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. آپ نے سنا نہیں کہ بچیاں جو ہے نا وہ خودکشی کر لیتی ہیں. تو یہ کام کا بھی لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ پھر تنگ بھی کرتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب کائنات نے انسان کو اپنی طرف اتنا متوجہ کر لیا تو وہ اب اللہ کو پہچان کا کب غور کرے گا اور سوچے گا اور ادھر کب جائے گا. دوسری بات یہ کہ روح کا میں نے آپ کو بتا دیا, اس کی جگہ روح کی جگہ پہ کیا چیز فوکس ہو جائے گی؟ جسم, باڈی. اور باڈی فوکس ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں نا کیا کیا ہوگا. دیکھیں یہ ساری میڈیکل فیسلٹیز لے آئیں, ٹھیک ہے جی, یہ منرلز, یہ فلانا فلانا, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, یہ لائف سٹائل, یہ جناب آپ نے ایکسرسائز, یہ
وہ یار یہ سارا جو صبح سے لے کے شام تک جو دماغ خراب کرتے رہتے ہیں، یہ کس کو پالنے پوسنے سنبھالنے سونا بنانے کے سارے چکر ہوتے ہیں، یہ جسم ہی تو ہے۔ پہلے کوئی نیچرل بیوٹی ہوتی تھی، کوئی مطلب ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں کوئی کلو پترا پیدا ہے، تو وہ بھی چلیں جی، کس نے دیکھی کلو پترا؟ وہ کسی مصری نے دیکھی ہوگی، ہم نے تو کہانیاں ہی پڑھنی ہیں اور سننی ہے۔ اور وہ بھی پتہ نہیں کتنی، میں نے کھوتیوں کے دودھ سے نہاتی تھی شاید وہ، اب کتنا مہنگے اس کے وہ جو ہے نا وہ کاسمیٹکس تھی۔ اب جناب یہ سائنس کی ترقی نے جو، یعنی ایک طرف تو سائنس ہے نا، اور اس سائنس کی نتیجے میں جو ٹیکنالوجی وجود میں آئی ہے، اس نے زندگی کو جو 4 چاند لگائے ہیں۔ یعنی آپ کاسمیٹکس میں ہی دیکھ لینا، آپ میڈیکل سائنس میں دیکھ لیں، پلاسٹک سرجری دیکھیں تو بلا نہ ملے۔ ابھی پچھلے دنوں پتہ نہیں کس نے کرائی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس پہ بھی کروڑوں لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اب یہ جسے ہم کہتے ہیں جی زندگی کی آسائشات، آپ یعنی چلے جائیں شداد جنت جس نے بنائی تھی، اپنی زندگی کی آسائش کے لیے بنائی تھی نا۔ شداد اگر آج کے غریب کی کٹیا میں آئے تو اس کو سجدہ کرے گا، کیونکہ وہاں پہ بھی ٹیبل فین موجود، کچھ نہ ہوا تو ٹیبل فین تو ضرور ہوگا نا، یا پیڈسٹل فین تو ہوگا، اور ہو سکتا ہے سولر سے چل رہا ہو۔ یہ بکریاں چرانے والے دیکھیں، ادھر پیچھے جو ہے نا وہ سولر پینل لگا ہوا ہے، اس سے ایک تار نکل کے آ رہی ہے، ادھر ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، اس کے اندر وہ تنی ہوئی ہے، اور یہ انڈیا کی فلم دیکھتے بکریاں چرا رہے۔ اب یہ شداد کو کدھر یہ سہولتیں میسر تھی؟ جنت بنا کے وہ بیٹھ گیا، مطلب وہ ہماری جنتوں کے آگے اس کی جنت ہیچ ہے، ایئر کنڈیشنڈ، اس کے ابے کو بھی نہیں پتا تھا کیا چیز ہوتی ہے۔ پنکھا تو خیر جنت، ایئر کنڈیشن، ڈیپ فریزر۔ نتیجہ کیا ہے یار؟ یہ ساری جنت کی نعمتیں ہیں۔ لا یرون فیہا بردم ولا کیا جی شرابا، نہیں ہاں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا میں، کچھ اور کہنا چاہتا تھا، وہ جو سورۃ الدہر میں آیا ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ انہیں وہاں دھوپ لگے گی نہ انہیں کوئی جو ہے نا سردی لگے گی۔ سارا انتظام ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہمارے کمرے کی حد تک تو ہو گیا ہے نا، چلیں باہر ویسے جو اب کچھ ہم نے بنا لیے ہیں یعنی کپڑے وغیرہ کلودنگ، اب وہ بھی بہت آسان ہو گیا، اب ہیٹنگ بیڈ آ گئے، تو اور کیا ہوگی جنت؟ لیکن اس جنت کی ایک قیمت ہے بھائی، یہ جنت پوری طرح انجوائے کرنے کے لیے اب اکلوتے آدمی کی کمائی سے تو پوری نہیں ہوتی نا یہ جنت۔ یہ جنت اکلوتا آدمی کمائی کر کے پوری نہیں کر سکتا۔ اصل میں ہمارے ہاں اس لیے پوری کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کھاتے بہت کھلے ہوئے ہیں، یہاں تو بندے جزیرے بھی خرید لیتے ہیں، تو ہم تو خیر ابھی ایک علیحدہ جزیرہ ہے نا، کرپشن کا جزیرہ، تو اس لیے بہت سارے مسئلے علیحدہ ہیں، لیکن جہاں پہ یہ جنتیں ہیں وہاں پہ اکلوتے آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے نا، ساتھ بیوی بھی کام کرے گی۔ اب یہ سوچ ہمارے ہاں بھی آ گئی ہے یا نہیں آ گئی؟ سیانے لوگوں میں آئیے، شانہ بشانہ ہی کیا بلکہ شانے تو ہی ہوتے۔ یہ اب یہ آج سے کم از کم 15 سال پہلے کی بات بتاؤں، ویسے بات اس سے بھی 10 سال بیک کی ہے، لیکن یہ واقعہ جو ابھی یعنی اس کا جو نتیجہ 15 سال پہلے نکلا تھا۔ جب ہم قرآن کالج میں پڑھتے تھے، ہم سے 1-2 کلاس جونیئر جو ہے نا ایک لڑکا تھا، تو اس نے اکنامکس پڑھ لی۔ اس زمانے میں ہم نے فلسفہ پڑھا، اس نے اکنامکس پڑھ لی، تو وہ یعنی بہرحال اسی میں بہ گیا۔ اب جدید دنیا کی اس نے پلاننگ کی، تو اس وقت اس نے فیصلہ کیا کہ بھئی بیوی کماؤ ہونی چاہیے۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔
تو اب اگر فرض کریں کھوتا کہے گھاس نیلی ہوتی ہے تو اسی میں یہی ماننے میں عافیت ہوتی ہے. تو ہم نے اس کی انتظام کہیں سے ہوا, شادی ہو گئی جی. 10 سال تک تو شادی چلتی رہی, بہت اچھی لائف انہوں نے انجوائے کی. 10 سال کے بعد ان کے اندر گڑبڑ پیدا, مطلب وہ ٹینشن پیدا ہو گئی. پھر معاملہ لوٹ کے آیا جنہوں نے غلطی کی تھی ان تک. تو نوید صاحب بھی تھے, انہوں نے مجھے بتایا جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ کہتا ہے جی وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی. میں گاڑی چلا رہا تھا, مجھے غصہ اتنا آیا میں نے گاڑی روک دی. میں نے کہا یہ میں ماروں گا کسی میں. میں نے کہا اس بے غیرت سے جا کے کہنا کہ جب تم شادی کر رہے تھے تو یہی تو بتایا تھا کہ وہ اگر دن کو دفتر جائے گی تو ادھر آ کے پھر تیرے ماں باپ کی اور تیری اور تیرے بچوں کی خدمت تو نہیں کر سکتی, وہ خود تھکی ہوئی آئے گی. آج اس گدھے کو سمجھ آ رہی ہے. یہ تو آپ اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہو, آپ اس کی ساری ضرورتیں گھر آ کے پوری کرتے ہو, پھر اس کے بدلے میں وہ اپنی ساری صلاحیت آپ کے بچوں پر, آپ کے گھر پہ لگاتی ہے. آپ نے بھی اس پر اتنا ہی بوجھ ڈال دیا جتنا آپ پر تھا, اور اس کے بعد اب آپ کے ماں باپ کی خدمت بھی فرمائے. تو اللہ نے کبھی آپ کو بنایا ہے, اس کو تو نہیں. وہ تو صنف نازک ہے. تو یہ کیا ظلم کی بات ہے؟ یہ انہوں نے جا کے اسی طرح اسے بتایا, وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو ہر شے کی ایک قیمت ہے, اس جنت کی یہ قیمت ہے, یہ سمجھ لیں. پھر یہ جوائنٹ فیملی نہیں چلتی. اماں ابا اولڈ ایج ہاؤس, وہ کیا ہے, یہی ہوتا ہے نا جی, اولڈ ہوم میں جائیں گے. وہ پھر آپ کہاں آپ تو اپنے بچوں کو سنبھالنے کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس. ان کو آیا ناپ جو ہے وہ سنبھالے گی, جیسے بھی سنبھالے گی, آپ کے پاس کہاں ٹائم ہے. لیکن جنت آپ نے یہ بنانی ہے. تو اب آپ کے بچوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں, آپ نے اماں ابا کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں, ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں, تو اللہ رسول کے لیے کدھر سے آئے گا؟ تو ذلّ سعیہم فی الحیات الدنیا, آپ سمجھ میں آیا؟ ان کی ساری محنت دنیا میں گم ہو جائے گی. کیا مطلب؟ یہ لگژریز خریدنے میں اور انجوائے کرنے میں ساری صرف ہو گئی. یہ دجالیت ہے نا, اس نے کھینچ لیا اپنی طرف. تو اب یہ روح کی کسے فکر ہوگی کہ اس کی آسائش کا بھی کوئی سامان کروں؟ تو روح کے مقابلے میں جسم, خدا کے مقابلے میں کائنات, اور آخرت کے مقابلے میں دنیا جنت بناؤ. یہ ہماری سوچ ہے. اس سوچ کی نمائندگی میں آپ کو, جب ہم 80-85 کے درمیان ایک اشتہار آتا تھا ٹی وی پر, ایک ہی ہوتا تھا پی ٹی وی, اور آج کے اعتبار سے وہ بھی کوئی جناب کوئی جنتی چینل سمجھیں اسے, مومن جو ہے نا, مومناتن قانتاتن قسم کا چینل تھا. دوپٹے والی خواتین آتی تھی تو ظاہر ہے اچھا ہی تھا. تو اس میں ایک اشتہار آتا تھا, ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے. وہ یہ شدادی کی سوچ نہیں ہے. ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے. تو ہم نے تو یہ جنتیں بنائی ہیں سب نے مل کے. آپ میں سے کون کون بیریا ٹاؤن گیا ہے؟ کیا دیکھا ہے اس کے گیٹ پہ لکھا ہوا؟ آیتیں لکھی ہوتی ہیں. میں جس دروازے سے داخل ہوا اس پہ لکھا ہوا تھا ادخلوها بسلام آمنین. سمجھ آئی؟ داخل ہو جائیے اس یہاں سے, اس میں بسلام سلامتی کے ساتھ, آمنین امن اور چین کے ساتھ. یہ فرشتے کہیں گے جنتی جب حشر سے نکل کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. تو یہ یہاں لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ شدادی نے جنت بنانی تھی. اور یہ نہیں کہ یہ کوئی ملک صاحب نے لکھا ہوگا. اصل میں دیکھیں, یہ تو جب ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے بڑے ماہرین جو سائیکالوجسٹ بیٹھتے ہیں, انسانی سوچ, آپ کو بھلا لگتا ہے, اس کے پیچھے پوری ٹیمیں بیٹھی ہوں گی. انہوں نے بیٹھ کے تو پھر یہ اکیلے وہ نہیں بیٹھے ہوں گے, ساتھ ہم جیسے مولوی بھی بیٹھے ہوں گے, کیونکہ وہ جو سائیکالوجسٹ ہیں انہیں تو نہیں پتا آیت کتنے لکھی ہوئی ہے, وہ تو ادھر والا بندہ بھی چاہیے. تو اب یہ دو علیحدہ تھنک ٹینک مجمع البحرین ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہوں گے. پھر ان کا اجماع ہوا, اور کیا اجماع ہوا؟ ہماری جو سوچ ہے اس کے مطابق ادخلوها بسلام آمنین. نہیں, اسلامک ٹچ نہیں ہے, میری خواہش ہے جو ٹرانسلیٹ ہو کے سامنے آ رہی ہے.
مجھے اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے یہ انہوں نے اپنی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی ہے. ان کا کام تو ہے گاہک کو اپنی طرف کھینچنا. انہوں نے مجھے بتایا یہاں بجلی جو نہیں جاتی, انہوں نے مجھے بتایا یہاں پہ یہ سیکورٹی پروف ہے, فلانا فلانا فلانا, یہ مجھے اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے نا. اسی اٹریکشن میں ایک یہ والی شے بھی شامل ہو گئی. یہ اب میرے اندر کا چور ہے, یہ میں زبان سے نہیں کہوں گا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں, لیکن میرے اندر یہ خواہش موجود ہے جس کو اس شے نے کھینچنا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی اس کا ہماگیر غلبہ, وہ جو اس دن کہہ رہے تھے نا کہ بھئی وہ ایسا تو نہیں ہے, تو ایسا ہے یا نہیں ہے. اور جو پیچھے رہ گئے ہیں, جو اس جنت میں نہیں جا سکے, لم یدخلوہا وہم, کیا ہے الفاظ, وہ ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن انہیں طمع ہوگی کہ ہم بھی داخل ہو جائیں اس کے اندر. وہم یطمعون, وہ جو اصحاب اعراف ہیں ابھی ٹنگے ہوئے ہیں, اندر نہیں گئے. تو باقیوں جو گئے سو گئے, جو پیچھے ہیں وہ متمنی ہیں کہ کب ہمارا داؤ بھی لگے, کوئی چھکا لگ ہی جائے تو ہم بھی وہاں پہنچ جائیں. تو یہ ہے جی ہماری زندگی کے اوپر اس نقطہ نظر اور اس زاویہ نگاہ کے یہ اثرات پڑے ہیں, اور ان اثرات سے مبرہ کوئی نہیں. یار یہ جملہ تو پورا کر لوں میں, کہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی, یہ پورا نہیں ہوتا. ٹھہریں. اور خدا کے بجائے کائنات, روح کے بجائے مادہ, اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے. اتھے جا کے مک گیا. جی اب بتائیں. یہ جو دو دھارے ہم نے پڑھے ہیں, مطلب تین چیزوں کو ریپلیس کر دیا. ایک تو نظر سے بالکل اوجھل سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے, اسپیشلی مسلمان ممالک یا مسلمان امت کے اندر سے تو یہ بالکل اب الحاد کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. یہ جو آپ نے کہا تھا کہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے یہ سارے فلسفے کا, جس کی گرد یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں, ان میں یہ تین خارج ہو گئے ہیں. ان کا سینٹرل پوائنٹ کائنات ہے. جی, کائنات انسانی کی دنیاوی زندگی اور اس کی آسائشات. ٹھیک. اب روح تو کہیں جا کے اس کی نہ ڈائٹ رہی, نہ غذا رہی, نہ کچھ, دفن ہو کے رہ گیا. تو یہ جو انسانی جسم ہے, یہ اس کی لذت کی انتہا بیزاری ہوتی ہے. یعنی کہ بڑا تھا جب آپ اتنے لذات میں جائیں گے آخر میں بیزار ہوتے جائیں گے. ٹھیک. تو یہ جو کیا کہتے ہیں خودکشیوں کا ریٹ دنیا میں بڑھ رہا ہے, ان ترقیات کے معاملے کے اندر گولڈن برج, امریکہ کا جو برج ہے اس سے ہر مہینے کہتے ہیں کہ 200-250 لوگ ٹوٹتے ہیں. اس کا پھر یہ ڈیزاسٹر یہ اس شکل میں آئے گا. ظاہر ہے دیکھیں میری بات سن, اصل مسئلہ یہ کیا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں آپ جو آپ کے اندر جو خواہش ہے اس کی ایک مکمل اطمینان تو کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے. اس پہ فلفلمنٹ ایسی کہ جس میں ٹوٹل گریٹیفیکیشن ہو جائے, یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ چونکہ اس میں نقص رہے گا ہمیشہ, تو نئے سے نئے کی تلاش میں, لذت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے, اور سے اور, پھر اس میں نشہ. تو اب اس میں دو چیزیں پیدا ہوگی نا. ایک وہ ہیں کہ جو محروم ہیں, جن کی وہ خواہشات نہیں پوری ہوتی, تو وہ بھی خودکشی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جن کی پوری ہو رہی ہیں وہ رج جاتے ہیں. وہ رج کے اب کدھر, واٹ نیکسٹ, تو پھر وہ الٹیمیٹلی یا نشے کی طرف نکل جائیں گے یا پھر وہ خودکشی کی طرف چلے جائیں گے. اچھا, جو نشے کی طرف نکل گئے تو وہ بھی کوئی, اس کی بھی لمٹ نہیں ہے. آج ایک تو کل دو, تو کل پرسوں 4, تو وہ ویسے ہی پیارے ہو جائیں گے کسی موقع پہ جا کے. تو یہ تو اصل میں ظاہر ہے جو یعنی یہ فساد ہے نا بیسیکلی. نقطہ نظر کی یہ غلطی بنیادی طور پر غلط ہے. تو جب غلط ہے تو وہ پھر آگے فساد پیدا کرے گا نا. یہ اس فساد کا ظہور ہے جو ہو رہا ہے, آگے تو اور بھی ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اچھا چلیں جی, اس کو پڑھ لیں نا, آگے پڑھ لیں. خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا, روح اور حیات بعد الممات کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار. یہ کس نے کہا؟ یعنی جو بھی اس وقت ماڈرن آپ کے تھنکرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے. اچھا, کیوں یہ اتنا اچھا یعنی انہوں نے انداز اختیار کیا کہ نہ ہم اقرار کرتے ہیں نہ انکار؟ اس لیے کہ انکار کرنے کے لیے بھی سائنٹیفکلی پرووڈ
रियलिटी हो तो इनकार करें, वो हमारे पास है नहीं। इनकार करने की साइंटिफिक वजह नहीं है तो इनकार भी नहीं करते, और चूंकि वजूद की भी नहीं है लिहाजा हम उसको मानते भी नहीं है, तो न इनकार करते हैं न इकरार करते हैं। लेकिन इस अदम इकरार और इनकार का नतीजा बहरहाल ये निकला कि ये तस्वुरात रफ्ता रफ्ता बिल्कुल खारिज अज बहस होते चले गए, और इंसान के सारे गौर व फिक्र और तहकीक और तजस्सुस का मरकज और महवर कायनात मादा और हयात दुनियावी बनकर रह गया। ये है वो नुक्ता नजर जो पूरी दुनिया पर फैल गया, छा गया। अच्छा, यहां अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं। आपको में से जिन लोगों ने इसका मताला किया उन्हें पता होगा कि ये पढ़ने के बाद प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती जो फलसफे के उस्ताद थे बहुत बड़े, उन्होंने डॉक्टर साहब को एक खत लिखा था कि ये आपने जो इस चंद लाइनों में ना तमाम फलसफे जितने भी पैदा हुए हैं आज तक उन सब का इहाता कर दिया। एक बात उन्होंने ये लिखी, और दूसरी बात यह कि जितने भी जदीद फलसफे हैं ये सारे के सारे फलसफा यूनान ही की नई शक्लें हैं। ठीक हो गया? यानी पुरानी शराब नई बोतलों में है। मैं इसकी तफसील में इस वक्त नहीं जा रहा, मैं कोई और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वो बात क्या है? कुरानी नुक्ता नजर से आप देखें तो ये जो सारी चीजें ना ये सिर्फ यूनान से नहीं चली है, ये हमेशा से मौजूद रही है। और जितनी इंसानों के दरमियान लड़ाइयां हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं। ये तो कुरान ने कहा ना, ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाए वल बनीना वल कनातिरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिज़्ज़ति वल खैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स। इंसान के लिए मुज़य्यन कर दी गई औरतों की शहवत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, ढेरों माल जमा करने की मोहब्बत, खेती बाड़ी की मोहब्बत, माल मवेशी की मोहब्बत, ये इंसान मुज़य्यन कर दी गई। यानी उसके अंदर यूं समझिए फीड कर दी गई, उसके सॉफ्टवेयर में डाल दी गई, वो अट्रैक्ट होता है उन चीजों की तरफ। अच्छा, इसके साथ रूह रख दी गई, इसका एक बैलेंस हो जाए, इन चीजों को इस्तेमाल करो इन हुदूद के अंदर जो मुख्तलिफ मौके पे अल्लाह बताते रहे, इन हुदूद के अंदर इसे इस्तेमाल करो, ये तो इंसान सीधा रहेगा। लेकिन हुआ क्या? हमेशा कुछ अरसे के बाद इंसान उस अल्लाह के बताए हुए रास्ते से हटकर इन चीजों की तरफ ज्यादा ढलक गया, यहां से फसाद पैदा होना शुरू हुआ। ये सूरह बकरा में आया है, कानन नासु उम्मतम वाहिदा, लोग एक ही उम्मत थी। उसके बाद जब इधर ढलक गए इख्तिलाफ पैदा हो गया। जब इख्तिलाफ पैदा हो गया, फबासल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, तो अल्लाह ने उनको समझाने के लिए नबी भेजे, खुशखबरियां भी देते थे, खबरदार भी करते थे। अब आप सोचें कि वो जो नबी लेके आया होता था उसमें भी इख्तिलाफ हो जाता था। क्यों? जब एक आदमी का नुक्ता नजर मादी हो गया तो अब उस जाविया निगाह से वो अल्लाह के पैगाम की भी तशरीह करेगा। मैंने कुछ कहा है, जब आपकी सोच पे दुनिया छा जाएगी, ठीक है, उसके बाद आप आयाते कुरानिया की भी दुनियादाराना तशरीह करेंगे, ठीक है, या कह लें दज्जाल वाली तशरीह करेंगे। ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा, इसमें शैतान भी आपका साथी बन जाएगा, क्योंकि उसने तो इधर मोर्चा लगा के, कुरान पर मोर्चा लगा के लोगों को गुमराह करना था, तो वो तशरीह तो उसके बड़े काम किए, लिहाजा वो आपके तहरीर के अंदर वो हुस्न पैदा कर देगा कि पढ़ने वाला अश कर उठेगा। ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल, ये ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल ऐसे ही तो नहीं होता जाएगा, सुनहरी अंदाज, बात ऐसी चिकनी चुपड़ी है, लच्छेदार गंडेदार, मालूम हो कि मोतियों की माला जो है वो पुरोदी है, होगा अंदर, उसके अंदर ये गंध होगा। ये वैसे बड़ा, ये खुद एक बड़ा मजमून है, अहम मजमून है कि ये होता है। फिर वो लोग पटड़ी से उतर गए, अल्लाह ने फिर नया नबी भेजा,
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ نیا نبی آ کے وہ جو اختلاف ہوا ہے اس میں لوگوں کی رہنمائی کرے. وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وہ انہوں نے پہلے بھی اختلاف نہیں کیا ہوتا تھا مگر وہ بینات آنے کے بعد کیا ہوتا تھا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ان میں سے ایمان لے آتے نئے نبی پر ان کو اللہ بات سمجھا دیتا صحیح بات. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، وہ جس چیز میں اختلاف کر رہے تھے اس میں سے جو حق تھا وہ اللہ سمجھا دیتا. اسی سورہ بقرہ میں آگے جا کے بتایا، وہ تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ رسول آئے، ان میں ہم نے جو فضیلتیں بھی دی. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم نے بینات دی اور روح القدس جبریل سے ان کی مدد کی. وہ کس کی طرف آئے تھے؟ بنی اسرائیل کے علماء کی طرف. یہی علماء جو کتاب پڑھنے والے تھے ان کی طرف آئے تھے. مانا نہیں مانا؟ کیوں نہیں مانا؟ نقطہ نظر دنیا دارانہ ہو چکا تھا. ابھی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی تو نہیں آئی تھی نا، لیکن جب آپ کا نقطہ نظر دنیا دارانہ ہو جائے تو کتاب موجود ہوتے ہوئے بھی اتفاق نہیں ہوتا اور اللہ کا رسول غلط معلوم ہوتا ہے، اپنی تشریعات صحیح لگتی ہیں. سینٹ پال تو بعد میں آئے نا، وہ سینٹ پال نے تو آ کے تو حضرت مسیح کے کام میں سارا وہ ڈالا ہے نا. یہ جو پہلے ڈل چکا تھا اس کو دھونے آئے تھے حضرت مسیح. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو یہ جو ان کے بعد آئے آپس میں نہ لڑتے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکے تھی. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. وہ اختلاف کیا تھا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ وہ تھے جنہوں نے مانا اور کچھ وہ تھے جنہوں نے نہیں مانا. یہ اختلاف، اس اختلاف پر لڑائی ہوئی. چنانچہ یہ جو ادھر پیچھے آیا تھا نا کان الناس امۃ واحدہ، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھے تھے جنت چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، یہ جن کا دنیا دارانہ نقطہ نظر ہوتا ہے یہ اکثریت میں ہوتے ہیں. جو اس نقطہ نظر کو بدل کے نئے نبی کی بات کو مان لیتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. جب تھوڑے ہوتے ہیں تو پٹتے ہیں، مارے کھاتے ہیں. تو اگر آپ کو جسم عزیز ہے تو پھر قربانی نہیں دو گے. تو آپ کا امتحان اسی میں ہے کہ پتہ لگے کہ یہ ساری قربانیاں دیتے ہو تو آپ کا نقطہ نظر بدل گیا یا نہیں بدل گیا، یہ تو قربانی دینے سے پتہ لگے گا. کیریئر کی قربانی، کاروبار کی قربانی، جان کی قربانی، اس سے پتہ چلے گا نقطہ نظر کیا ہے، زاویہ نگاہ کیا ہے. اور یہاں اگر پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب ہے وہ تو وہی ہے. تو تم نے سمجھا تھا بس کلمہ پڑھنے پہ داخلہ ہو جائے گا اور امتحان نہیں ہوگا. نہیں، تو یہ تو ہوگا نا، یہ ایک اختلاف ہے. اب اگلی بات سن لیے کہ جب آخرت کا یقین نہ ہو تو کتاب سے بھی انسان ہدایت نہیں پا سکتا. وہ جو ابھی میں کہہ چکا نا، اب میں آپ کو آیتیں سناتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں حضور سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی جب آپ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو، قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اور آپ کے درمیان حجابا مستورا، ایک حجاب مستور چھپا ہوا نظر نہیں آتا، وہ ہم طاری کر دیتے ہیں. اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، اور جگہ بھی ہیں جہاں پہ یہ مضمون آیا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ یہ ہوتے ہیں. اب یہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کا آیا یہ شیطانوں کا دوست بن کے پھر ان میں سے جو دانشور قسم کے ہوتے ہیں پھر نئے فلسفے لے کے آتے ہیں. یہ فلسفہ یونان ہے نا، یہ فلسفہ ہے جدید فلسفہ. اور یہ فلسفے کون بگاتے ہیں؟ کوئی برٹن رسل جیسا بندہ بگاڑے گا نا، کوئی شیکسپیئر جیسا بندہ بگاڑے گا نا، جس کا زبان کے اوپر پوری طرح قابو ہوگا.
تو یہ زبان یہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. اگر یہ قرآن غیب سے آ رہا ہے تو ان کے پاس بھی غیب سے آ رہا ہوتا ہے نا. اور وہ میں نے آپ کو بتائی تھی بات کہ وہ غیر نبی کے پاس بھی وہی آتی ہے, القاء بھی ہوتا ہے, الہام بھی ہوتا ہے, کہا تھا نا, خواب بھی آتا ہے. اور جو میں نے مطالعہ کیا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو غلام احمد قادیانی ہے, یہ جو کہتا تھا نا مجھے یہ وہی آئی ہے, اور یہ جھوٹ نہیں کہتا تھا, لیکن وہ آتی شیطان کی طرف سے تھی بس. سمجھ گئے؟ شیطان وہی کرتا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ وہ جو تمہارا نقطہ نظر ہے اس میں وہ تم سے جھگڑا کر سکیں, بحث کر سکیں, آرگو کر سکیں, تمہیں ہرا سکیں. اور اسی رکوع کے شروع میں آئے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, ہر نبی کے لیے ہم نے کھڑے کی عَدُوًّا, دشمن, شیاطین الانس والجن, یہ جو جن اور انسان دونوں شیطان جو تھے وہ ان کو ہم نے کھڑا کیا. یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا, یہ ایک دوسرے کی طرف ملمہ کی ہوئی جھوٹی باتیں وہی کرتے ہیں جھوٹی لیکن ملمہ کی ہوئی ہیں, دکھنے میں بہت خوبصورت ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, تیرا رب نہ چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے. اب یہ بات وہاں پہ آئی تھی نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, یہاں پہ بھی اسی طرح آیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ, دفع کرو انہیں, وَمَا يَفْتَرُونَ, اور یہ جو انہوں نے بہتان باندھا ہوا ہے, جو جسے یہ فلسفہ کہتے ہیں, وہ بکواس ہے, افتراء ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے. اچھا کیوں اللہ نے یہ چاہا, یہاں اس کی حکمت بیان کر دی. وَلِتَسْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, تاکہ ان کے اس فلسفے, یہ جو ملمہ کیا ہوا فلسفہ ہے, اس کی طرف راغب ہو جائیں ان لوگوں کے دل کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو کتاب ہی کے اندر سے نکلا نا سارا کچھ. اور کوئی تعبیر کی غلطی والے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ یہ تعبیر کی غلطی پھر کہاں سے نکلتی ہے؟ جب آپ دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ کہ بادشاہوں کی تابعداری اختیار کرنی پڑے گی نا. یہاں اللہ نے امتحان لینے کے لیے اختیار اپنے دشمنوں کے پاس رکھا ہوا ہے. آپ اگر اللہ والے ہو تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, کیریئر کی, دنیا لٹانی پڑتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ والا ہے. لیکن آپ کے دل میں اگر دنیا بسی ہوئی ہے تو پھر یہ لوگ, ان کا مکر و فریب وہ آپ کو بھاتا ہے, وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. پھر ایسے ہی مجرموں کو اللہ تعالیٰ بستی میں بڑا بنا دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا, یہ اس طرح کے جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم بستی میں اختیار, اکابر ان کو یعنی صاحب اختیار, آل پاورفل ان کو کر دیتے ہیں. ان کی لاٹھی میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے, سٹک, لیکن ہیں سارے کرپٹ, جزیرہ بردار اور عیاش. اور جس اداکارہ پہ دل آ جائے اس کو نشان امتیاز, وہ امتیازی ہو گئی نا, وہ اب قومی ترانہ ہو گئی. ایسے لوگوں بد کردار ان کو بڑا بنا دیتے ہیں. لَيَمْكُرُوا فِيهَا, خوب مکر و فریب کا جال بنے لوگوں کو, یہ بیانیاں وہ بیانیاں. آگے انہوں نے فرعون نے عاشرین رکھے ہوئے تھے جو جا کے لوگوں کو سمجھاتے تھے. یہ انہوں نے اینکر پرسن رکھے ہوتے ہیں, شام کو ڈگڈگی لے کے بیٹھ جاتے ہیں, نیا بیانیاں آ گیا جی, مت مارو لوگوں کی. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ, وہ فرعون نے مت ماری تھی اپنی قوم کی, وہ اس کے پیچھے لگ گئی. اب یہ مت مارتے ہیں سارے بیٹھ کے, نیا قرضہ لیے بغیر جان. قرضہ ہمیں کیا کرنا ہے یار, ہم نے تو یہی بوٹ پہننے ہیں, یہ تو تمہاری عیاشیوں کے لیے چاہیے سارا قرضہ. اب اس میں بندہ سوچتا ہے یار بندہ بچے کیسے. اللہ نے اس بڑی عجیب یعنی یہ مقام ہے, یعنی یہ سارا لے کے چلے نا مضمون, اس کو کنکلوڈ کس پہ کیا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, آمادہ کر دیتا ہے.
اسے مرنا مشکل نہیں لگتا، آگ میں چھلانگ لگانا مشکل نہیں لگتا، کیریئر قربان کرنا مشکل نہیں لگتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینا مشکل نہیں لگتا. یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید اللہ ان یضلہ ومن یرید ان یضلہ، اور جس کے بارے میں وہ ارادہ کرے گمراہ کرنے کا، کیوں کرے گا؟ آگے آئے گا، آگے آئے گا. ابھی صرف یہ ذہن میں رکھیں، اللہ ظلم تو نہیں کرے گا نا، بس اتنا تو مان لینا یہاں پہ. اللہ اگر کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو ظلمن تو نہیں کرے گا نا، کوئی تو اس میں غلطی ہوگی نا. وہ کیا ہے وہ آگے آئے گی. وَمَن يُرِيدَ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اس کے سینے کو اتنا تنگ کر دیتا ہے، یعنی وہ فیصلہ کرنا اسے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جیسے آسمان کی چڑھائی چڑھ رہا ہو. وہ کدھر حرام چھوڑے گا؟ وہ چھوڑنا اسے بہت مشکل لگے گا. وہ جسے لت پڑ گئی ہو وہ لت کیسے چھوڑے گا؟ اس سے آگے ہے کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے ان پر اللہ تعالیٰ یوں گندگی ڈال دیتا ہے. کون سی گندگی؟ یہ ایسے فلاسفر کی گندگی، ایسے دانشوروں کی گندگی، وہ جن کے اقوال کی طرف دل آ گیا، اوئے کیا کتاب ہے. کتاب نہیں ہے، یہ تمہارا گند ہے جو اس کتاب نے نکال کے باہر رکھ دیا ہے. اور جیسے گندی مکھی گندگی پہ جاتی ہے ایسے تم اس پہ گئے ہو. یہ کوئی دانشوری نہیں ہے، یہ زخرف القول غرورا ہے. لتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وہ ان کی کمائیاں ایک جیسی تھیں اس لیے ایک جیسا ظالم اسی اپنے جیسے ظالم کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. اب اس میں ایک مسلمان ہے، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے. یہ نقطہ نظر انہیں ایک دوسرے کا دوست بنا دے گا یا نہیں بنا دے گا؟ تو اس لیے اب کس کو پرواہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ بہت پہلے اقبال نے کہا تھا کہ دنیا اب کس کے پاس ہے؟ اللہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. تو آج کی دنیا توحید سے خالی، تو جنہوں نے سنبھالی وہ کون ہے؟ توحید سے آری. تو جب دنیا ان کی ہے تو دنیا بنانی ہے تو یاری ان سے گانٹھنی ہے. تو ان سے گانٹھنی ہے تو پھر یہ گندگی ہے جو اوپر لینی ہے. یہ دجل ہے، یہ دجالیت ہے، یہ ہے جو گلوبل ہے. اور آپ کا معاشی نظام، سیاسی نظام، سماجی نظام سب اس پر کھڑا ہے، ایمان پر تو نہیں کھڑا ہے. اب آپ سوچیں یعنی بات کہاں پہنچ گئی. جو باتیں یعنی مجھے اب یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے ہائی سکول لیول تک بھی یہ صحیح سے یعنی یہ سوال تھا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں. میں نہیں کلیئر تھا کہ یہ پروسیس کیا ہے سارا. تو میں نے ایک دفعہ پھر دادی سے پوچھ لیا بھئی یہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ کیا چکر ہے. تو انہوں نے کہا شرم کرو، ڈانٹ دیا. اس کے بعد ہم پکے شرم والے ہو گئے. پھر یہ سوچا یہ کوئی بہت برا سوال ہے جو کسی سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن یہ کہ تجسس پیدا ہو گیا. ظاہر ہے یہ بھی ایک ایج کی بات ہوتی ہے نا. آج ہمارے بچے یہ نکاح عدت میں ہوا، یہ نکاح عدت کے بغیر ہوا، یہ جناب عائلہ ملک کی آڈیو ہے، یہ آڈیو جو ہے نا فلانی مرشد اور اس کے مرید کی ہے. بھئی یہ کون نہیں سنتا. اور میں کہتا ہوں یار یہ ہمیں پڑھا رہے ہیں. یعنی ایک تو یہ سیاسی کھیل چل رہا ہے نا، ایک ایجوکیشن ہو رہی ہے. وہ کسی دو بچے تھے نا، وہ پڑھتے نہیں تھے، بڑے ہر قسم کے ٹیچر سے انہوں نے کوشش کی. ایک بہت سیانا ٹیچر لگایا، اس نے کہا میں پڑھا لوں گا، فیس زیادہ رکھی ہے وہ. تو وہ آتا رہا، بچوں کے ساتھ دوستی کی، پھر ان کے لیے ٹافیاں لاتا رہا، پھر کھلاتا رہا اور بڑی سیریاں کراتا رہا. تو آخر میں اس نے ایک بچے کو دی، یہ کتنی ٹافیاں ہیں؟ اس نے کہا 2 ہیں. تو چلیں 2 میں اس کو دیتا ہوں. تو پھر اس نے پوچھا کہ یہ کل کتنی ہیں؟ تو ایک دوسرے کو کہتا ہے پڑھان لگائی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں پڑھان لگے نے. وہ بے حیائی جو دوسرے طریقے سے نہیں آ رہی تھی وہ اس طرح انہوں نے کر کے دکھائی ہے.
اب ہم مولوی لوگوں کو تو یہ برا لگے گا، لیکن جو ان کے عاشق ہیں وہ کہیں گے یار یہ مولوی خواہ رنگ میں بنگ ڈالتے ہیں، کوئی نہیں عدت میں بھی نکاح کر لینے. اچھا یہ عدت میں ہی نکاح کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی کی بیوی بھی ہے تو اس کو بھی پھنساؤ، اس کے بعد ادھر سے طلاق لے گئی تو عدت نہ چلیں پوری کرا لیں گے نا. مولوی صاحب کو اگر بہت ہی تکلیف ہوئی تو پوری کرا لیں گے. معاشرہ تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو سماج بھی گیا. یہی تو عوانی سوسائٹی ہے نا، سیکس فری سوسائٹی. معیشت پہلے ہی ان کے پاس ہے. سود کے بغیر تو ہمیں چکر آتے ہیں کہ نظام کیسے چلے گا سود کے بغیر. اس لیے ہم نے ہیلے نکال کے تو اسلامی بینکنگ کٹ ماری ہے. اب اس نقطۂ نظر میں آپ دیکھیں نا، اسلامی بینکنگ کیا ہے؟ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ اور کیا ہے؟ مجبوری ہے، کیا کریں؟ بھوکے مریں گے تو اب یہی کریں. دنیا ہے نا، تو وہ راستہ نکالیں گے نا کسی طرح. اس سے اوپر سیاست، اس میں تو اب خدا کا نام لینا ہی دہشت گردی ہے، سیدھی دہشت گردی. تو عوام کی حاکمیت ہے، کیڑا خدا. یہ ہے جو اس کا پھر یعنی وہ دجالیت کی 3 جو ہے نا سطحیں ہیں. ایک تو وہ سوچ کی تھی، زاویہ نگاہ کی تھی، وہ میں نے آپ کو، وہ تو اس کا تعلق علم سے ہے. لیکن جب وہ فلاسفائز ہوئی تو وہ ایک اور شیپ میں ظاہر ہوئی. اور اس سے آگے جب اس نے معاشی، سیاسی، سماجی نظام کی حیثیت اختیار کی تو وہ دجالیت کی 3 سطحیں جو سامنے آ گئی. یہ ہے جو گلوبل ہے. اور یہ تو برداشت ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو قبول کیا جا سکے. سیاسی اسلام سے لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ یہ نقطہ نظر ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ ہم کہیں کہ جی اسلام کی نشأت ثانیہ، خواب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کام اگر کوئی کرنا چاہے تو آسان ہرگز نہیں ہے. یہ یعنی اتنا بڑا ٹاسک ہے، یہ کوئی 2-4 بندے کہیں کہ جی ہم پھٹ جائیں گے تو اسلام آ جائے گا، کوئی اسلام نہیں آ سکتا. یہ پورا پیچھے فلسفہ ہے. جب تک وہ ان فلسفوں کو جا کے تو ٹکر نہیں ماری جائے گی، جب تک نقطۂ نظر میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نقطۂ نظر وہی رہے گا تو بالکل کل حکومت آپ کو مل جائے آپ بھی وہی کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ نقطۂ نظر ایک ہے. تو یہ نقطۂ نظر بدلنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے بدلے گا وہ تو بعد میں دے گا، لیکن ابھی تک آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ جو ہم نے 1.5 صفحہ پڑھا ہے 2 دنوں میں، تو اس میں جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ یہ نقطۂ نظر عالمی ہے اور یہ در حقیقت اینٹی ایمان ہے. ابھی میں نے اسلام نہیں کہا، اینٹی ایمان ہے، اس کے بالکل مخالف سمت میں کھڑا ہے. اب اگر کوئی سوال ہے تو بے شک کر لیجیے. جی نقطۂ نگاہ اور نقطۂ نظر ہم نے پیچھے سے وہ پڑھتے رہا ہے، تو اس میں یہ اگر انسان کا چینج ہو جائے نا، جو مجھے سمجھ آئی ہے، تو مارکسزم کے بھی لوگوں نے تو جان دیا اسی نقطۂ نگاہ، بلکہ وہ کامریڈ جو ہے وہ تو اس کی قربانیوں کی بنیاد پر اس کو کرنے دیتے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں ANP کے لیے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے آس پاس کے لوگ تھے جو نظریاتی لوگ تھے جن کا دنیاوی مفاد تو کوئی نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ یار یہ نظریہ ایسا ہے کہ اس کے لیے جانتی ہے. تو میں سوال میرا سے یہ کہ اگر نقطۂ نگاہ کسی جگہ پر جگہ محکم ہو جائے یا سمجھ آئے تو پھر جان ادھر بھی دی جا سکتی ہے ادھر بھی دی جا سکتی. اس کے مطلب نقطہ ہونے کے بعد آج اصل میں دیکھیں لوگوں نے جانے تو پہلے بھی دیے نا، کفر کے لیے بھی دی. وہ جو کہتے ہیں نا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، تو اسی طرح وہ نہیں بلکہ والذین یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں جو کافر ہیں.